बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज की इस क्लास में जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उनको बता दूं, इस तरह मैंने पहले अनाउंस किया था कि आज लाइट नहीं है यहाँ पे, तो हम ऑल्टरनेट अरेंजमेंट से क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। वीडियो अभी आपके साथ में शेयर नहीं कर सकता। उम्मीद है कि थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी तो फिर हम वीडियो भी शेयर कर लेंगे। फिलहाल मैंने स्क्रीन आपके साथ शेयर कर लिया है और उम्मीद है कि आप लोगों को आवाज़ ठीक आ रही होगी मेरी। तो आइए हम शुरू करते हैं। सफ़ा नंबर 3 का इशारा ए, यानी कि पहला इशारा आज हम करेंगे इंशाल्लाह। जो टॉपिक पिछले चल रहा था, पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था, वही अभी कंटिन्यू हो रहा है। पहले मुत्तकीन की बात हुई थी, फिर काफरीन की बात हुई थी और अभी मुनाफिकीन के बारे में बात हो रही है। इस तरह मैंने कहा था कि मुनाफिकीन के बारे में यहाँ पे 13 आयतें हैं, जिसके मुकाबले में जहाँ पे मोमिनीन की बात आई थी वहाँ पे भी 2 आयतें थीं और काफरीन की बात आई थी वहाँ पर भी 2 आयतें थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझना हमारे लिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के शुरू में ही 13 आयतें जो हैं ये मुनाफिकीन के बारे में हमें एक तरह से आवाज आगाह नहीं आ किया रही। है। अभी तो बाकी क्लास ने मुझे कंफर्म किया था कि आवाज़ आ रही है। अगर किसी एक को नहीं आ रही है तो प्लीज़ अपना सिस्टम चेक कर लें। हाँ नहीं सर, आ रही है आवाज, फर्स्ट क्लास आ रही है। जी, तो प्लीज़ अपना सिस्टम चेक कर लीजिए आप। तो किसी एक की अपनी प्रॉब्लम होगी, कोई मसला नहीं। चलिए, तो जिस तरह मैं बता रहा था कि मुनाफिकीन के बारे में समझना ज़रूरी है और ख़ास तौर से ये वाली बात कि मुनाफिकीन की आज जिस तरह की आयत में हम पढ़ेंगे कि कई किस्में हैं और उसको भी समझना ज़रूरी है कि किस किस्म के मुनाफिकीन जो हैं वो किस तरह से एक्ट कर रहे होते हैं, उनका अमल किस तरह का होता है, ताकि आज के दौर में भी हम सबसे पहले तो ख़ुद अपने आप को गार्ड करें कि कहीं हम में मुनाफ़िक़त किसी दर्जे की तो नहीं है। मुख्तलिफ़ दर्जे हैं मुनाफ़िकीन के ना, और फिर अपने आप को हम केयरफुल हो जाएं ख़ुद भी और करेक्ट करें अपने आप को। अगर किसी दर्जे की मुनाफ़िक़त है तो उसको अपने अंदर से निकालने की कोशिश की जाए। 5 सफ़े जो इस कोर्स में हम पढ़ रहे हैं, पहला और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों पढ़ चुके हैं। उनके जो इशारे हैं उम्मीद है आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। एक दफ़ा उनका इआदा कर लेते हैं। सफ़ा नंबर 1 के जो 4 इशारे थे, अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन के लिए हिदायत और मुत्तकीन की सिफ़ात। दूसरे सफ़े के इशारे थे, काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ और दो रुखे। शॉर्ट में हमने इन इशारों को इस तरह से याद किया था कि तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात, काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। तो आज हम तीसरा सफ़ा शुरू करेंगे। तीसरे सफ़े के ऊपर तीसरे सफ़े के जो 4 इशारे हैं बहुत आसान है, इनको याद रखना ही बहुत आसान है। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज, ये 4 इशारे हैं। और इस सफ़े की जो आयात हैं डॉक्टर साहब ने उनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि ये चारों इशारे जो हैं वो आसानी के साथ हम याद कर सकते हैं। पहले 2 जो हैं वो मिसाल वाले हैं और दूसरे 2 जो हैं वो कुरान के बारे में हैं। तो इस तरीके से हम इसको इंशाल्लाह याद कर लेंगे। आज के जो 2 लेसन हैं उसमें हम दो इशारे पढ़ेंगे, आग की मिसाल और बारिश की मिसाल। अगले हफ्ते के 2 लेसन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। तो इसको एक दफ़ा हम याद दहानी के लिए दोहरा लें। जो तीसरे सफ़े के इशारे हैं शॉर्ट में, बल्कि इशारों को दोबारा से देख लें। हमने कहा था पहले 2 मिसाल हैं और दूसरी 2 जो हैं वो कुरान के बारे में है। तो पहला इशारा है आग की मिसाल, दूसरा इशारा है बारिश की मिसाल और तीसरा इशारा है कुरान की दावत, चौथा इशारा है कुरान का चैलेंज। तो ये चारों इशारे शॉर्ट में होंगे, आग, बारिश, दावत और चैलेंज। पहला इशारा होगा आग की मिसाल, उसके लिए जो आयत नंबर 17 और 18 है, रिकॉल कर लें। पिछली दफ़ा हमने आयत नंबर 16 जो है इस सफ़े की पहली आयत जो है वो पिछले लेसन के साथ पढ़ ली थी।
کیونکہ وہ ٹاپک وہاں پہ کنٹینیو ہو رہا تھا. تو آج ہم آیت نمبر 17 سے شروع کریں گے اور تعلق اس کا وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ منافقین کی مثال ہمیں دے رہے ہیں. ان دو آیات سے جو سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں، یعنی پہلے تو مثال جو ہے آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی، کہ منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. اللہ نے ان کی روشنی کو چھین لیا. گونگا، بہرا اور اندھا شخص کسی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا. نئے الفاظ آج کے اس لیسن میں کچھ تھوڑے سے زیادہ ہیں معمول سے، یعنی کہ آن دی ایوریج جو ہم نے کہا تھا کہ ہر لائن میں 3 ہوتے ہیں، مگر یہاں پہ آپ دیکھیں گے پہلی لائن میں 2 ہے، دوسری میں 5 ہے اور پھر تیسری میں بھی 5 ہے. تو ایوریج ویسے آپ دیکھیں گے کہ جب اس صفحے کے ہم نئے الفاظ دیکھیں گے تو ایوریج وہی رہے گی کہ ایک لائن میں 3 نئے الفاظ ہی آ رہے ہوں گے. یہاں پہ کیوں نئے لفظ زیادہ ہیں؟ یہاں پہ مثال بیان کی گئی ہے، تو مثال میں جو نئے نئے اسم آ رہے ہیں اس وجہ سے تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آج نئے الفاظ زیادہ ہیں. تو انشاءاللہ ہم آسانی کے ساتھ سیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آئیے ہم پہلے آیت نمبر 17 کو سن لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور پھر لفظی ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صدق اللہ العظیم. رواں ترجمہ پہلے اس کا دیکھ لیں کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا جو اس کے ارد گرد تھا تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھتے. اب ہم آتے ہیں لفظی ترجمے کی طرف. مثلہم، یہ 2 لفظ مل کے بنا ہوا ہے. مثل مثال اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہم جو ہے ضمیر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو ان کی مثال ہو گئی. کا مثلی، اچھا کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. جب کا پچھلے لیسن میں بھی میرا خیال آیا تھا، ورنہ کہ اسی 1 میں ہم نے درود ابراہیم میں کما صلیتا میں پڑھا تھا. تو یہ کا وہی ہے مثال کے لیے جیسے کہ، ٹھیک ہے نا. تو جیسی مثال الذی، اس شخص کی، اس کی، یہ الذی ہمیں پہلے سے آتا ہے تو ترجمہ اس کا ہو گیا کہ اس شخص کی طرح ہے مثال الذی، جس نے کیا کیا، استوقدہ. استوقدہ ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا مشکل سا فعل لگ رہا ہو یہ کہ اس نے جلایا، مگر اگر میں بتاؤں آپ کو کہ اس طریقے سے ہے کہ حمزہ سین تا اس میں شروع میں پہلے لگی ہوئی ہے، جیسے ہم نے پڑھا ہے استغفرہ. سوری، ابھی یہ فعل تو نہیں پڑھا ہے، مگر روزانہ تقریباً ہم استعمال ضرور کر رہے ہوتے ہیں کہ جب روزانہ ہم استغفار کر رہے ہوتے ہیں تو استغفار کر رہے ہوتے ہیں بلکہ تو استغفار میں بھی یہی والا فعل ہے استغفرہ. اس طریقے سے حمزہ سین تا شروع میں ہو رہی ہے. یہ QC3 میں جب آپ جا کے پڑھیں گے نا استغفرہ یستغفرو، استغفار والا فعل، تو اس میں سیکھ لیں گے ہم اس کو. ابھی فی الحال صرف آپ اس کو یاد رکھیں کہ اس نے جلایا کے بجائے زیادہ اچھا ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے اس نے بھڑکائی آگ، ٹھیک ہے نا، استوقدہ. اور نار ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو ہم دعا بھی مانگتے ہیں وقنا عذاب النار، کسی 1 میں ہم نے پڑھا ہوا تھا. تو وہ آپ لوگ پہچانتے ہیں اس لفظ کو. نار عربی میں آگ ہوتی ہے. ہاں ایک چیز نوٹ کر لیں ابھی، کیونکہ آگے اس کا استعمال آئے گا، کہ آگ جو ہے وہ عربی میں مؤنث ہے، بس یہ یاد رکھ لیں. لما، پس یا پھر ہو گیا، ہم پڑھتے ہیں. اور لما کو ابھی ہم نہیں توڑیں گے، آگے جا کر کے
سیکھ لیں گے اس کو. ابھی فی الحال صرف لما کا مطلب آپ نوٹ کر لیں کہ جب کبھی, ٹھیک ہے نا, بس اس معنی میں آتا ہے جب بھی. لما اضاءت, اضاء اس نے روشن کیا, اس کا مؤنث صیغہ ہے اضاءت. تو یہ مؤنث کا صیغہ کیوں آیا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ نار کیونکہ مؤنث ہے تو آگ مؤنث ہے, اس لیے مؤنث کا صیغہ آیا ہے یہاں پہ. ادا یدیو بھی ابھی آپ QC3 میں جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے. ابھی ہم نے کیونکہ صرف 3 حروف والے ثلاثی مجرد افعال پڑھے ہیں, ابھی مزید فی والے نہیں پڑھے, اس لیے وہاں پہ جا کر کے ہم انشاءاللہ QC3 میں اس کو پڑھ لیں گے. تو ابھی صرف بس نوٹ کر لیں کہ ادا ات جو ہے وہ اس مؤنث نے روشن کیا. اور یہ جو ضیاء کا لفظ ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے, اس لیے کوئی اتنا بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے ہمیں, روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ما حولہ, ما ہمیں آتا ہے درمیان میں جب آئے تو جو کے معنوں میں آئے گا. حول اور ہو یہ بھی 2 لفظ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو حول جو ہے وہ ارد گرد کے لیے ہے اور ہو ضمیر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کے. تو آگ نے روشن کر دیا ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا. اور ماحول جو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا وہ انہی دونوں لفظ کو ملا کر کے ہم کہتے ہیں, جو اس کے انوائرمنٹ اور سراؤنڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ ہے ماحول اردو میں. اس کو بھی نوٹ کر لیں آپ لوگ, بہت آسان ہے یہ, کوئی اتنا بھی نیا لفظ نہیں رہے گا اگر آپ اس کو ماحول سے سمجھ لیں گے تو, جو اس کے ارد گرد ہے. ذہبہ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ذہبہ کو صرف یہاں پہ پہچاننے کی ضرورت یہ ہے, جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ عربی میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ کوئی حرف جر لگ جاتا ہے تو اس کے معنی میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جاتی ہے. یہ بھی ہم نے QC1 میں پڑھا تھا کہ جب ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا صلی, صلی کا مطلب تھا نماز پڑھ, اور صلی کے ساتھ جب علا لگتا تھا تو ہم نے پڑھا تھا کہ درود بھیج. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے. ذہبہ کے معنی ہوتا ہے وہ گیا, پورا معنی اس کا وہ گیا ہوگا. اور ذہبہ کے ساتھ اگر بی لگ کے آ جائے آگے اس کے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لے گیا. تو یہ پلیز نوٹ کر لیں یہاں پہ سلائیڈ میں جو ہے, کیونکہ وہ محاورہ ترجمہ جو قرآن میں اوپر ہوا ہوا ہے اس کے مطابق لکھا ہوا ہے, تو آپ لوگ نوٹ کر لیں اس کو کہ ذہبہ کا مطلب ہے وہ گیا, اور ذہبہ کے جب با کے صلے کے ساتھ آ جائے گا تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا وہ لے گیا. ٹھیک, تو یہاں پہ آپ دیکھیں آگے با آ رہا ہے بی نورہم, ٹھیک ہے نا, اور ذہب اللہ, اللہ اس کے آگے اسم آ گیا ہے اور پیش کے ساتھ ہے. تو اب ہم ذہبہ کا ترجمہ وہ گیا نہیں کہیں گے بلکہ ہم کہیں گے اللہ نے لے لیا, ٹھیک ہے نا, یا چھین لیا, ایسے یہاں پہ ترجمہ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لفظی ترجمہ اگر میں کہوں گا نا ذہب اللہ بنورہم تو اللہ لے گیا ان کی روشنی, لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. مگر بامعنی ترجمہ زیادہ بہتر یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے وہی ہے کہ چھین لی اللہ نے ان کی روشنی. تو اگر لفظوں سے آپ سمجھیں گے تو زیادہ آپ کو آسانی ہو جائے گی. ذہب اللہ بنورہم, بی وہی ویسے تو ساتھ کا لفظ استعمال ہوتا ہے مگر یہاں پہ ذہبہ کے ساتھ ہم ملا کے پڑھ دیں تو وہ لے گیا. نورہم, نور روشنی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, نور کوئی نیا لفظ نہیں ہمارے لیے. نورہم جو ہے ان کی روشنی, تو وہ روشنی جو آگ روشن ہونے پر روشنی تھی جس میں ان کو نظر آتا ہے, تو وہ ایک طرح سے اللہ نے ان کی روشنی چھین لی. وَتَرَكَهُمْ, وَتَرَكَ, اور ترک کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ترک یترک, یہ جب ہم فعل میں جائیں گے تو وہاں پہ پڑھ لیں گے. ترک اس نے ترک کر دیا, اس نے چھوڑ دیا. ہم انہیں, ان سب کو, فی میں ہو گیا, اور
ظلمات، ظلمتن جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم، ظلمتن جو ہے واحد ہے اندھیرے کے لیے، اور ظلمات اس کی جمع ہو گئی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر ظلمتن ہوتا ہے یہاں پہ تو ظلماتن یا ظلمتن ہوگا تو جمع اس کی ظلماتن ہو جائے گی، ویسے ظلمتن ہوتا تو پھر اس کی جمع ظلماتن ہو جاتی۔ یہ ہمیں جمع مؤنث کا طریقہ آتا ہے۔ لا یبصرون، لا نہیں، یبصرون وہ دیکھتے ہیں۔ یہ بھی فعل کی وہ قسم ہے جو ہم تھوڑا سا آگے جا کر کے پڑھیں گے کہ یبصرون کیسے بنا ہے، مگر اس کا جو مادہ ہے بصورہ، وہ بصارت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ بصارت، بصیرت وغیرہ، اور سما و بصر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سمن و بصرن ہے اصل میں عربی میں، تو یہ بھی کوئی اردو والوں کے لیے اتنا نیا لفظ نہیں ہے۔ جی آئیے اس آیت کو پہلے سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سوری پہلے ہم اس آیت کا جو ترجمہ ہے وہ ہم نے کر لیا ہے، تو پہلے ہم اس کی اب جو مطالعے کے بعد دعا وغیرہ ہوتی ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اگلی آیت پہ آئیں گے۔ سوری میں سمجھتا یہ آیت ہم نے مکمل کر لی ہے یہاں پہ۔ چلیں تو اس کا جو تصور اور احساس کے ساتھ ہم اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر اس وقت اس مثال کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانے کے لیے تصور کا بھرپور استعمال کیجئے۔ اور آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ کا جو کمبینیشن دی ہے وہ خاص وجہ ہے اندھیرے اور روشنی کو سمجھنے کے لیے۔ نماز میں آنکھیں بند کرنے کی بات نہیں، مگر قرآن پڑھتے وقت مثالیں سمجھنے کے لیے ضرورت پڑے تو آنکھیں بند کر کے سوچ سکتے ہیں، تاکہ آنکھوں کا پردہ صاف رہے اور نظر کے سامنے کی چیزیں اس سے گڈمڈ نہ ہوں۔ مثلاً کسی ریگستان میں رات کو سوچیے، ہر طرف گہرا اندھیرا ہو، گھر جانا ہو اور راستہ نظر نہ آتا ہو، ایسے میں کوئی روشنی کرے تو کتنی خوشی ہوگی، اور کتنی جلدی ہم اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ تو یہ مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی روشنی لے کر آئے تو اچھے لوگوں نے تو اسے قبول کر لیا، منافقین نے اپنی بری خواہشات کی بنا پر اسے قبول نہیں کیا، اور اللہ نے ان کی روشنی چھین لی، یعنی ان کی سمجھ اور عقل کو چھین لیا اور انہیں گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیا۔ اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہم کہتے ہیں بصارت ظاہری آنکھ کی روشنی، اور ایک ہم کہتے ہیں دل کی آنکھ کی روشنی، جو اندرونی بصارت ہوتی ہے اور بصیرت جس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ آیت ہماری یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، اور اگلی آیت کو پہلے ہم سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ تو اس کا بھی پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ سمن جو سن نہیں سکتا، تو اس کو صاد اور سین کے فرق سے ہم یاد رکھنا آسان ہو جائے گا کہ صاد میں جو سمن ہے اردو میں ہم اس کو کہیں گے کہ سننا، ٹھیک ہے نا، اور جو بکمن ہے اس کو ہم اردو میں کہیں گے جو بول نہیں سکتا۔ تو یہ صاد اور سین اور با، تو دونوں طرف با ہے، اس سے ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے طریقہ آسانی کا بتا دیا ہے۔ ویسے سمن ہو گیا بہرے، اور بکمن ہو گیا گونگے، اور امیون یہ ساری جمع ہے اصل میں، اس لیے اس فارم میں آئی ہے۔ اس کو ہم آگے جب جائیں گے تو پھر اس کے واحد بھی دیکھ لیں گے۔ امیون جو ہے وہ اندھے ہیں۔ فاہم، پس وہ، یہ ہمیں آتا ہے لا یرجعون، رجع یرجع، ٹھیک ہے نا، وہ لوٹا، اس نے رجوع کیا۔ اردو میں بھی رجوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہی عربی والا لفظ ہے۔ تو وہ لوٹا یا اس نے رجوع کیا، ایک ہی بات ہے۔ رجع وہ لوٹا، یرجع وہ لوٹتا ہے، اور یرجعون وہ سب
لوٹتے ہیں یا لوٹیں گے، فعل مضارع آ گیا. اس کو ہم کیسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو آج کل تو تقریباً روزانہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم اس کو، کیونکہ کوئی نہ کوئی خبر ضرور آ رہی ہوتی ہے آج کل بھی. اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے. تو اردو میں جو رجوع کرنا ہے وہ وہی ہے رجع یرجع. تو وہ نہیں لوٹیں گے. کس کی طرف نہیں لوٹیں گے؟ حق کی طرف نہیں لوٹیں گے. وہ حق کو سنتے نہیں ہیں، حق کو سمجھتے نہیں ہیں، حق بات کو تسلیم بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جو انسان جو بات تسلیم کرے گا وہی آگے بیان بھی کرے گا، تو اس لیے وہ حق کو بیان بھی نہیں کرتے ہیں اور ان کو نظر بھی نہیں آتا ہے حق. یہ پکے منافقین ہیں، ان کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے. یہ جو میں نے بات کی تھی شروع میں کہ منافقین کے مختلف درجے ہیں، تو یہ وہ درجہ ہے کہ یہ والے منافق جو ہے نا، ان کی تو راہ راست پر آنے کی اور حق کو تسلیم کرنے کی کوئی بھی امید نہیں ہے. الحمدللہ یہ آیت چھوٹی سی تھی، یہ بھی مکمل ہو گئی ہے. اب ان دونوں آیات کا ترجمہ ہم ایک دفعہ دیکھ لیں، پھر آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 17، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا جو اس کے ارد گرد تھا تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھتے. اور آیت نمبر 18، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے. یعنی اس بات کی کوئی امید نہیں ہے کہ وہ حق کو تسلیم کر لیں اور حق کی طرف لوٹ جائیں. الحمدللہ اسباق، دعا اور پلان دیکھ لیں ہم. ان سے سب سے پہلے جو شروع میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ سبق ہم ان سے لے سکتے ہیں ان آیات سے، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی کی، تو یہ منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. اللہ نے ان کی روشنی یعنی بصیرت کو چھین لیا. گونگا، بہرا اور اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا. یہ والی بات ہے. ان آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد جو دعا ہمیں کرنی چاہیے، اور یہ مسنون دعاؤں میں سے ہے، بہت امپورٹنٹ دعا ہے، اس کو ہمیں یاد کر لینی چاہیے، کیونکہ جب بھی ہم خاص طور سے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، کوئی قرآن کی تفسیر، احادیث اور فقہ وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھنے میں بعض اوقات مشکل ہوتی ہے، اور بعض اوقات شیطان جان کر کے گمراہ کر دیتا ہے کہ یار اس کا مطلب تو یہ، اس کا مطلب تو یہ نکلنا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو مسنون دعا ہے اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس کو یاد کر لیں. بہت آسان ہے. جب اردو ترجمے کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تو سب اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو عربی میں استعمال ہو رہا ہو، یا عربی کا کوئی لفظ ہے بھی تو ہمیں پہلے سے آتا ہے. تو دعا کیا ہے؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. لفظی ترجمہ دیکھیں. اللہم آپ کو آتا ہے اے اللہ، ارینا، اری ارا یوری کا فعل ابھی تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے، مگر اگر ہم نے را یرا پڑھا ہوا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ مادہ جو ہے جیسے رأیتا ہے آپ نے دیکھا، تو اسی طرح دیکھنے سے متعلق ہوتا ہے، اور ارا یوری جو ہے اس نے دکھایا ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، جب ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ تو اس کو بھی سیکھ لیں گے کہ ارینا جو ہے ہمیں دکھا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے الحق، جو حق ہے، جو سچ ہے، اس کو کیا دیکھا؟ ہمیں حق کے طور پر دیکھا. تو ارنا الحق حقا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ ورزقنا، یہ بھی ہم نے QC1 میں پڑھ لیا ہے. و رزقا یرزقو سے ہم نے پڑھا تھا، فعل امر تھا. ارزق یاد کر لیں ذرا، بالکل نصارہ، باب نصارہ سے تھا. یہ نصارہ ینصرو، نصارہ ینصرو سے انصر ہے. تو اسی طرح رزقا یرزقو سے ارزق
جو ہے یہ فعل امر بنتا ہے. اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل امر جو ہے امر اور حکم کے لیے بھی ہوتا ہے اور دعا کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ فعل دعا ہوگا کہ ارزق رزق اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں جو چیزیں دیتا ہے اس میں رزق میں تمام نعمتیں شامل ہو جاتی ہیں جو اس نے دی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ جو صلاحیت صحیح حق کو پہچاننے کی صلاحیت بھی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دیتا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں دے توفیق کس چیز کی؟ اتباع جو ہے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم، پیروی کرنا، اتباع کرنا. تو اتباعہ اس کی پیروی. تو ورزقنا اتباعہ جو ہے کہ ہمیں دے، ہمیں عطا کر اس کی پیروی کرنے کی توفیق. اب آسان ہو گیا یہ. اب دوبارہ سے اس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں کہ اللہم ارینا، اے اللہ ہمیں دکھا، الحق حقا، حق کو حق کے طور پہ، ورزق نتباع اور عطا کر ہمیں دے توفیق اس کی اتباع کرنے کی. تو اب پارٹ 2 اس کا اور آسان ہو جائے گا سمجھنا. واہ اور ہو گیا ارینا، دکھا ہمیں کیا چیز؟ الباطل. تو حق کے مقابلے میں یہاں پہ باطل ہے، ٹھیک ہے نا. باطل جو ہے اس کو بھی باطل کے طور پر دیکھا. یہ نہیں کہ ہم یہ مکس ہو جائیں چیزیں کہ ہم حق کو باطل سمجھنے لگیں اور باطل کو حق سمجھنے لگیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے کہ صحیح چیز اس کے صحیح پرسپیکٹو میں اس کو دیکھا جائے. تو یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دکھا باطل کو باطل کے طور پہ. ورزقنا اجتنابہ، ورزقنا وہی ہے اوپر والا، اجتنابہ. تو اجتناب کرنا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم نے وہاں پہ کہا کہ اس کی اتباع کرنا، یہاں پہ ہے اس سے بچنا، اجتناب کرنا اردو کا لفظ ہے. تو اجتنابہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تو آئی ہوپ کہ یہ آسان ہو گیا ہوگا اور آپ کو تھوڑا سا یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ماشاءاللہ سے QC2 کے مڈ میں پہنچتے پہنچتے ہم اس قابل بھی ہو گئے کہ جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں ان کو سمجھ کر کے پڑھیں الحمدللہ. پلان کیا بنانا چاہیے کہ میں ہمیشہ اپنے کان، زبان اور آنکھوں کو حق بات سننے، بولنے اور دیکھنے کے لیے استعمال کروں گا. یہاں پہ ایک چیز جو بہت اہم ہے ہمیں سمجھنے والی، جو عام طور پہ آج کل ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی حق بات ہمیں قرآن اور سنت سے مل رہی ہو تو پھر ہمیں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. اور اگر پہلے سے ہمیں جس بھی اس بیک گراؤنڈ سے ہم ہوں وہاں پہ اگر کوئی غلط چیز پھیلی ہوئی ہے تو ہمیں فوراً حق کو تسلیم کر لینا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے جو عقائد تھے اور جو اصول تھے اور اعمال تھے ہم کہیں نہیں ہم تو اسی پڑھے رہیں گے، یا برادری کی ہماری روایات یہ ہیں جی. تو بھائی کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ برادری کی روایات امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اور وہ حق ہے. تو اسی طرح جس کام سے منع کیا جا رہا ہے پھر اس سے رکنا بھی وہاں پہ اسی طریقے سے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول نے کسی بات سے منع کیا تو چاہے ہمارا پورا خاندان، پوری برادری، وہ سب اس کام کو اگر کر رہی ہے، پورا معاشرہ جو ہے اس میں مبتلا ہے، مگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ غلط ہے تو پھر ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ بات بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں حق کو تسلیم کرنے کے لیے اور باطل کو ریجیکٹ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا. جو اسماء اور افعال آج کے لیسن میں ہم نے دیکھیں ان کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے مثالہم، میں نے آپ کو بتایا تھا مثالن جو ہے وہ عربی میں مثال ہے اور اس کی جمع ہے امثالن. امثالن، مثالن مثال ہو گئی اور امثالن اس کی جمع ہو گئی. نور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نورن، اس کی جمع انوار. یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے انوار مگر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بلکہ لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں انوار. ظلمتن کی جمع ہے ظلماتن. یہ میں نے بتا دیا تھا وہاں پیچھے کہ اندھیرا، اس کی جمع ظلماتن. افعال پہلے ہم 3 حروف والے جو ثلاثی مجرد ہیں صحیح والے افعال وہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد کمزور اور دوسرے دیکھیں گے. ذہبہ ہمیں آتا ہے، ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. ذہبہ یذہب، باب فتح سے ہے
اس کی جو گیا وہ خود ہی گیا، اس لیے اثر نہیں پڑے گا. اور یہ ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ کچھ فعل جو ہے لازم ہوتے ہیں اور کچھ متعدی ہوتے ہیں. تو یہ بات ہمیں کلیئر ہو جائے گی کہ جس فعل کا کسی پہ اثر پڑتا ہے اس کا مفعول بنتا ہے. جس فعل کا اثر صرف کام کرنے والے کو ہی ہوتا ہے، کسی اور پہ اس کا اثر نہیں پڑتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فعل لازم. اور اگر کسی پہ اثر پڑ رہا ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے فعل متعدی. یہ انشاءاللہ فعل کی قسمیں جب ہم آگے جا کے پڑھیں گے. تو ذہابن جو ہے وہ جانا ہو گیا. و ترکہم، ترک یترک میں نے بتایا تھا کہ یہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، ترک کرنا، چھوڑ دینا. تو یہ باب نصرہ سے ترک یترک اترک تارکن متروکن اور ترکن. تو تارک تو شاید اتنا نہیں استعمال ہوتا ہوگا مگر متروک ضرور ہوتا ہے کہ جو چیز استعمال میں نہیں ہو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ متروک ہے. یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اتنا نیا لفظ نہیں ہے ہمارے لیے الحمدللہ. رجع یرجع یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوٹا، باب دربا سے ہے یہ. رجع یرجع، یرجع، ارجع، راجع، مرجوع اور رجوع بھی ہے اور رجع بھی ہے. اس کا جو مصدر ہے، دو مصدر ہیں. یہ بات پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ مصدر ایک سے زیادہ، بعض ہوگا تین تین چار چار بھی ہمیں ملیں گے تو اسی مادے سے. یہاں پہ رجع یرجع کے دو مصدر ہیں ہمارے پاس، رجوع اور رجع. پلیز اپنے مائک آف کریں پلیز. پارٹ 1 ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. گرامر کا پارٹ اب ہم شروع کرتے ہیں. اور شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر بتاؤں کہ پلیز سب لوگ نوٹ کریں کہ جب آپ جوائن کرتے ہیں، اگر آپ نے لیٹ جوائن کیا ہے تو آپ کا میک شیور کہ آپ کے جو مائک اور ویڈیو ہے وہ آف ہو تاکہ کلاس ڈسٹرب نہیں ہو. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں صرف تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے. پلیز اس کا خیال کریں. تو آئیے ہم پارٹ 2 شروع کرتے ہیں. آج ہم ایک فعل پڑھیں گے، امارا. حمزہ، میم اور را اس کا مادہ ہے. کس کیٹیگری میں آئے گا یہ وہ دیکھ لیتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے صحیح افعال پڑھے، اس کے مادے میں کوئی کمزور حرف نہیں آ رہا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے کمزور والے افعال پڑھے جن کے مادے کے حروف میں کوئی نہ کوئی کمزور حرف آ رہا تھا. اور اس کے لیے جب شروع میں کمزور والا ہم نے پڑھا وہابا، وعدہ، اور درمیان میں کمزور والا ہم نے پڑھا قالا، کانا وغیرہ، اور پھر اس کے بعد آخر میں کمزور والا بھی ہم نے پڑھا دعا، ہدا. تو یہ ایک دفعہ پھر ریویژن اس کی کر لیتے ہیں کہ جب ہم باب کی بات کریں گے تو ہم فعل ماضی کا پہلا صیغہ جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ باب ہے، فتح، نصرہ، ضربہ، سمع. جب ہم وزن کی بات کریں گے تو فعل ماضی کا پہلا صیغہ اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ دونوں کو ایک ساتھ بولیں گے. تو باب فتح کا وزن، بنیادی وزن کیا ہے؟ فتح یفتح. باب نصرہ کا بنیادی وزن ہے نصرہ ینصر. اور باب ضربہ کا بنیادی وزن ہے ضربہ یضرب. اور باب سمع کا بنیادی وزن ہے سمع یسمع. تو QC1 میں جو ہم نے افعال پڑھے تھے ان سب ابواب سے، ان سب کا وزن یہی ہوا کرتا تھا. جیسے ہم نے فاعلہ یفعلو پڑھا، جاعلہ یجعلو پڑھا، تو ان دونوں کا ہم نے وزن کیا کہا تھا کہ ان کا وزن ہے فتح یفتح. اسی طرح جب ہم نے پڑھا رزق یرزق، خلق یخلق، عبد یعبد وغیرہ، تو ہم نے ان سب کا یہ کہا تھا کہ وزن کیا ہے؟ نصرہ ینصرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں کوئی کمزور وغیرہ آتے ہی نہیں تھے اور ان کا وزن بالکل، اگر آپ نے نصرہ ینصرو کی گردان یاد کی ہوئی ہے تو اسی وزن پہ ان سب کی بھی گردان پوری کی پوری بن جائے گی. پھر اسی طرح ہم نے جب ظلمہ، غفرہ وغیرہ فعل پڑھے تو ہم نے کہا کہ ان کا وزن جو ہے ضربہ یضرب ہے. اور اسی طرح علیمہ اور عاملہ وغیرہ ہم نے پڑھا تو ہم نے اس کا کہا کہ اس کا وزن جو ہے وہ سمع یسمع ہے. QC2 میں آنے کے بعد ہم نے کہا کہ
باب وہی رہتے ہیں مگر وزن تبدیل ہو جاتے ہیں جب ان کے مادے کے حروف میں کوئی کمزور آ جائے یا حمزہ والا آ جائے یا شد آ جائے. تو یہ چیز بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو پکا کر لیں کہ وزن کب تبدیل ہوگا بنیادی وزن سے, جب مادے کے حروف میں غیر صحیح کوئی حرف آ جائے گا. اس چیز کو بہت پکا کر لیں. تو جیسے ہی آپ دیکھیں گے مادے کے حروف میں کوئی کمزور آ رہا ہے, حمزہ آ رہا ہے, شد آ رہی ہے, یعنی کہ ریپیٹ ہو رہا ہے, فوراً سمجھ جائیں کہ اب اس کا وزن جو ہے نا وہ بنیادی اس باب کا نہیں ہوگا, فعل رہے گا اسی باب سے, باب نہیں چینج ہو جائے گا. جیسے دیکھیں ہم نے باب نصرہ سے پڑھا کمزور میں آ کر کے قال یقول, تو باب تو اس کا نصرہ ہی رہا, کانا یکون, باب نصرہ ہی رہا, مگر وزن تبدیل ہو گیا اس کا. اسی طرح ہم نے جب وعدہ یعیدو پڑھا تو ہم نے کہا کہ وزن اس کا اپنا ہے, ضربہ یضربو وزن نہیں رہے گا, حالانکہ باب وہی ہے اس کا. تو اسی طرح وہابہ یہابو بھی ہم نے پڑھا. تو یہ اس چیز کو ذرا پکا کر لیں آپ کہ باب ضربہ تھا, ہدا یہدی جو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا فعل, اس کا وزن جو ہے وہ ضربہ یضربو نہیں ہوگا بلکہ اس کا اپنا وزن ہوگا. اس وزن پہ کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بہت ہی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ خیال سے ان کو سلیکٹ کر کے ڈالا ہے اس کورس میں کہ آپ کو ریفرنس آسانی کے ساتھ یاد رہے گا. پھر اس وزن پہ جو دوسرے فعل آئیں گے وہ ہم پڑھتے رہیں گے. جیسے مثال کے طور پہ پچھلے ہی ہفتے ہم نے پریکٹس کی اس کی کہ ہدا یہدی کا جب ہم نے ٹیبل پورا کر لیا, گردان مکمل کر لی, تو ہم نے کہا بالکل اسی وزن پہ جزا یجزی آئے گا. تو اگر جزا یجزی کا جو ٹیبل ہے اس کا کوئی بھی فعل میں آپ کو دوں اور ان سے اس کا آپ سے وزن پوچھوں تو آپ فوراً بتائیں گے کہ اس کا وزن تو ہدا یہدی ہے. باب کیا ہوگا, باب کہیں گے آپ ضربہ ہے. تو اس چیز کو بہت اچھی طرح ایک دفعہ پھر میں نے ریپیٹ کر دیا تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ لیں. پھر بھی اگر کسی کو کنفیوژن ہے تو ناصر صاحب سے ہیلپ لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ مجھے پتا ہے کہ QC2 میں آنے کے بعد سب سے زیادہ لوگوں کو مشکل یہی مرحلہ لگتا ہے کہ باب اور وزن میں فرق کیا ہے. مگر میں بتاؤں ایک دفعہ آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آگے بہت آسانی ہوگی آپ کو سمجھنے میں. جو بھی فعل آئے گا ہم کہیں گے اچھا بھائی ہم نے اس وزن پہ کون سا فعل پڑھا ہے, تو وہ پھر ریفرنس بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہ کمزور افعال تھے جو ابھی تک ہم نے پڑھ لیے ہیں. باب فتح سے ہم نے وہابہ پڑھا, باب نصرہ سے قالا اور دعا پڑھ لیا. یہ سارے ریفرنس کی بات کروں, حالانکہ قالا کی طرح ہم نے کانا بھی پڑھا اور شاید تابہ بھی پڑھ لیا تھا, مگر صرف ابھی ہم ریفرنس کی بات کر رہے ہیں. باب ضربہ سے وعدہ زادہ اور ہدا, ٹھیک ہے. باب سمیہ سے ابھی انشاءاللہ ہم نہیں پڑھیں گے, آگے جا کر کے پڑھیں گے جب QC3 میں آئیں گے. آج ہم ایک اور فعل لے رہے ہیں اب جس میں حمزہ آ رہا ہے. یاد کریں میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ مادے کے حروف میں جب حمزہ آ جائے تو بھی اس کی گردان میں کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں, تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. اور حمزہ کا بھی یہی ہے کہ یا تو شروع میں حمزہ ہوگا یا درمیان میں حمزہ ہوگا یا آخر میں حمزہ ہوگا. تو اس کورس میں ڈاکٹر صاحب نے ابھی شروع میں حمزہ والا فعل رکھا ہے آپ کے لیے, امرہ. آگے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے آخر میں حمزہ والا بھی آئے گا, شاء پڑھیں گے ہم, اور درمیان میں شاید حمزہ والا اس کورس میں انہوں نے نہیں رکھا ہوا ہے. مگر یہ دیکھ لیں ان جو فعل یہاں پہ کورس میں نہیں ہے مگر ویسے میں بتا دیتا ہوں کیٹیگری وائز, جس فعل کے مادے کے روپ میں حمزہ آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں محموز. حمزہ والا ہے تو اس لیے مفعول کے وزن پہ محموز بن جائے گا, ٹھیک ہے. اس کو بھی نوٹ کر لیں اگر اپنے پاس تو اچھا ہے, آئندہ کام آئے گا. کورس میں آپ کے نہیں, ڈاکٹر صاحب نے اصطلاحات اصل میں اس میں بہت ہی کم سے کم کوشش کی ہے کہ اصطلاحات کم سے کم آپ کو برڈن کریں تاکہ آپ لوگ سیکھتے رہیں اور بھاگیں نا, آسانی کے ساتھ سیکھیں. تو انشاءاللہ یہ ساری اصطلاحات آگے جا کر کے ہم سیکھیں گے, مگر ابھی نہیں. ہمارا کیا ہے, اس نے حکم دیا. مادے کے حروف پہلے اس کو دیکھ لیں گے. مادے کے حروف کیا بن رہے ہیں اس کے, حمزہ, میم اور را. تو یاد رکھیں حمزہ کمزور نہیں ہے, اس کو ہم کمزور افعال میں نہیں کاؤنٹ کریں گے, مگر غیر صحیح میں کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کہ اس کو غیر صحیح کیٹیگری میں رکھیں گے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ صحیح کی کیٹیگری میں بھی رکھتے ہیں اس کو. اس ڈسکشن میں ہم نہیں پڑھ رہے ہیں, بس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ والے فعل ہیں. تو آپ کو ابھی تک جو ہم نے پڑھایا ہے وہ یہی پڑھایا ہے کہ صحیح
حروف والے فعل جن کو ہم نے صحیح فعل کہا، اس کے بعد کمزور حروف والے فعل تو ان کو ہم نے کمزور فعل کہا، اور اب حمزہ والے فعل ہیں یہ. بس حمزہ والا فعل آپ یاد رکھ لیں ابھی فی الحال، اگر محموز آپ کو نہیں بھی یاد رہتا ہے تو آئیے ہم اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں. امارا اس نے حکم دیا. آج کیونکہ میں ویڈیو میں نے آن نہیں کی ہوئی، میں نے بتایا لائٹ کا ایشو ہے تھوڑا سا، تو آپ لوگ اشارے اسی طرح کریں گے جو تمام گردانوں کے اشارے کرتے رہتے ہیں، واحد جمع. میرا خیال ہے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. اب پورا QC1 ہم یہ ایکسرسائز کرتے رہے اور اب QC2 میں آ گئے. کوئی نئے اشارے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے. تو آئیے پریکٹس کریں اس کی. امارا اس نے حکم دیا. امرو ان سب نے حکم دیا. امرتا آپ نے حکم دیا. امرتو میں نے حکم دیا. امر تم آپ سب نے حکم دیا. امرنا ہم نے حکم دیا. تو اس کی فعل ماضی کی چابی ہو گئی وہ امرا ہو گئی. اور اب آپ دیکھیں ہم اس کے فعل مضارع کی طرف آتے ہیں. یأمرو فعل مضارع کا پہلا صیغہ یأمرو، وہ حکم دیتا ہے یا دے گا. اس کے بعد جمع ہو جائے گی اس کی یأمرون، وہ سب حکم دیتے ہیں یا دیں گے. پھر آ جائے گا تأمرو آپ حکم دیتے ہیں. اور پھر اپنی طرح جب ہم اشارہ کریں گے تو ہم اس کو اَأْمُرُ نہیں پڑھیں گے. یاد رکھیں اس کو، جب دو حمزہ مل کر کے آتے ہیں تو پھر وہ الف کی آواز نکلتی ہے اس کی. یہ تجوید میں ہم پڑھتے ہیں یہ قاعدے، مگر یہاں پہ بھی دیکھ لیں. تو یہاں پہ یأمرو میں تو ہم جھٹکے کے ساتھ حمزہ حلق سے آواز نکالیں گے، تأمرو میں بھی نکالیں گے، مگر آمرو میں جو ہے الف کی طرح آواز نکالیں گے جیسے حمزہ کے ساتھ الف ہے، کیونکہ دو حمزہ جو ہے وہ ایک الف مدہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بن جاتا ہے یہ. اور یہ صرف بولنے میں آسانی کے لیے اور کوئی وجہ نہیں. عربوں نے ایسے ہی بولا ہے اس کو، تو ہم قرآن کریم میں اسی طرح پڑھتے ہیں اس کو. تو اس کے فعل مضارع کی گردان مکمل کر لیں. آمرو کے بعد تأمرون، سامنے کی طرف 4 انگلیوں سے تأمرون، اور اپنی طرف پھر واپس آ جائیں نأمرو. اب آپ دیکھیں یہاں پہ یأمرو، تأمرو، نأمرو، ان سب میں حمزہ کو ہم نے پڑھا ہے جزم کے ساتھ، جبکہ آمرو جو ہے اس میں حمزہ کو ہم نے جزم کے ساتھ نہیں پڑھا بلکہ الف کی طرح پڑھا ہے. تو آئیے ہم اس کی ایک دفعہ پھر پریکٹس کر لیتے ہیں. شروع سے فعل ماضی اور مضارع دونوں ایک ساتھ پریکٹس کر لیں اس کی. فعل ماضی سے شروع کریں. امرا، امرو، امرتا، امرتو، امرتم، امرنا. فعل مضارع میں آ جائیں یأمرو، یأمرون، تأمرو، آمرو، تأمرون، نأمرو. بول چال میں اس کی ہم پریکٹس کر لیں. نہیں، پہلے ہم امر بنانا سیکھ لیتے ہیں اس کا، اس کے بعد بول چال میں آئیں گے. تو امرا یأمرو سے بنے گا تأمرو، ٹھیک ہے نا. تو تأمرو میں تا ہم ہٹا دیں گے شروع میں اس کی. تو اب جب پڑھنا ہے تو شروع میں پہلے ہی جزم والا آ گیا ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. اور ہم نے کہا تھا کہ جو کمزور حرف ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں. حمزہ کمزور تو نہیں ہے مگر اس کا عمل بھی اسی طرح ہوگا. اور یہی چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں کہ حمزہ والی گردانیں، حمزہ والے جو فعل ہوتے ہیں ان کی گردانیں کیوں تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں. تو اس لیے حمزہ یہاں پہ شروع میں آ رہا ہے اور جزم کی وجہ سے یہ بھی گر جائے گا. تو مر صرف رہ جائے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا. مگر کبھی یہ واپس بھی آ جاتا ہے اگر پہلے والے لفظ کے ساتھ ملانا ہو. قرآن کریم میں پڑھتے ہوئے کبھی آئے گا مر پڑھتے ہیں ہم، تو وہ پیچھے سے ملانے کے لیے پھر واپس بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ آتا ہے نا قرآن میں، اور حکم دو اپنے گھر والوں کو نماز کا، ٹھیک ہے. تو اس سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں مر اس کی ایک کے لیے مر حکم دے، اور مرو تم سب حکم دو. لا تأمر مت حکم دے، اور لا تأمرو تم سب مت حکم دو. اسم فاعل مفعول اور مصدر دیکھ لیں اس کا. عامر یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو ڈکٹیٹرز کے لیے عام طور پہ عامر کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا. ہمارے ہاں تو
لوگ عین اور حمزہ میں فرق نہیں کرتے ہیں، اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ عین والا عامر ہے یا حمزہ والا عامر ہے، مگر عربی میں بہرحال دونوں الگ الگ لفظ ہیں اور معنی بھی اس کے الگ الگ ہیں۔ تو عامر جو ہے وہ حکم دینے والا ہو گیا، اور مأمور جو ہے جس کو حکم دیا جائے، اور امرن جو ہے اس کا مصدر ہے حکم دینا۔ تو الحمدللہ یہ مکمل ہو گئی ہے اس کی ہماری گردان۔ مؤنث کے صیغے دیکھ لیتے ہیں ہم۔ ہوا امارا ہے تو ہیا کیا ہوگا؟ امارت، اور فعل مضارع میں ہوا یأمرو ہے تو مؤنث میں ہو جائے گا ہیا تأمرو۔ یہ گردان ہماری مکمل ہو گئی۔ آئیے اس پوری گردان کی دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں، پھر ہم بول چال میں آئیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ امارا، امرو، امرتا، امرتو، امرتم، امرنا۔ یأمرو، یأمرون، تأمرو، آمرو، تأمرون، نأمرو، مر، مرو، لا تأمر، لا تأمرو، آمر، مأمور، امر۔ ہوا امارا یا امارت، ہوا یأمرو یا تأمرو۔ تو الحمدللہ یہ گردان ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اپنے ٹائم میں آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں بول چال کی طرف۔ فعل ماضی میں حل امارا کیا جواب ہوگا؟ نعم امارا۔ جمع میں حل امرو، نعم امرو۔ یہاں پہ اگر ہم کہیں کہ امر بالمعروف کی بات ہو رہی ہے، نیک کام کا حکم دینے کی بات ہو رہی ہے، تو ہم ہاں میں جواب دے رہے ہیں یہاں پہ اس کا۔ حل امرتا، نعم امرتو۔ حل امرتم، نعم امرنا۔ فعل مضارع میں آ جائیں۔ حل یأمر، نعم یأمر۔ حل یأمرون، نعم یأمرون۔ حل تأمر، نعم آمر۔ حل تأمرون، نعم نأمر۔ اب اگر ہم نماز کے حکم کی بات کریں تو حل یأمر بالصلاۃ، جواب ہوگا نعم یأمر بالصلاۃ۔ حل یأمرون بالصلاۃ، نعم یأمرون بالصلاۃ۔ حل تأمر بالصلاۃ، نعم آمر بالصلاۃ۔ حل تأمرون بالصلاۃ، نعم نأمر بالصلاۃ۔ الحمدللہ۔ فعل امر اور نہیں کی پریکٹس۔ مر، آمرو، مرو، نأمرو۔ مر بالصلاۃ، آمر بالصلاۃ، مرو بالصلاۃ، مرو بالصلاۃ، نأمر بالصلاۃ، نأمر بالصلاۃ۔ الحمدللہ۔ نہیں میں دیکھ لیں، منع کرنے میں لا تأمر، لا آمر، لا تأمرو، لا نأمر۔ اچھا، اب جیسے ہم نے کہا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا ہے، عام طور پہ اردو میں ہم لوگ اس کو منکر کہہ دیتے ہیں، یہ منکر ہے اصل میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی کہ برائیوں سے اور برے کاموں سے منع کرنا جو۔ تو اگر کہا جائے گا کسی کو کہ لا تأمر بالمنکر، تو جواب میں کیا کہے گا؟ لا آمر بالمنکر۔ لا تأمروا بالمنکر، لا نأمر بالمنکر۔ الحمدللہ۔ اسم فاعل کا دیکھ لیں۔ حل انت آمر، نعم انا آمر۔ حل انتم آمرون، نعم نحن آمرون۔ الحمدللہ۔ شارٹ والی گردان اس کی جو چابیاں ہیں وہ دیکھ لیں۔
अमरा यअमुरु मुर, आमिरुन मअमूरुन अम्रुन। तो आज हमने ये भी सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अम्र उर्दू में हम इसको अमर कहते हैं, अरबी में ये अम्रुन है असल में। तो उर्दू में जब हम कहते हैं अमर बिल मारूफ तो असल में हम कहना चाह रहे होते हैं अम्र बिल मारूफ। वर्कबुक के सवाल देख लें। हम सब ने हुक्म दिया नमाज का। हम सब ने हुक्म दिया, फेल पहले देखेंगे क्या है, वहां से शुरू होगा, फिर नमाज की बात बाद में आएगी। तो उसने हुक्म दिया, अमारा हो गया, मैंने हुक्म दिया, क्या होगा, अमरतु। ठीक है, हम सब ने हुक्म दिया, अमरना। और अब आगे फिर नमाज का है तो बिस्सलाती ऐड कर देंगे इसमें। उर्दू में तर्जुमा करना है, वयक़तऊना मा अमर अल्लाहु बिही अन युसला। ये कुरान करीम की आयत है, इसको देख लेते हैं। वैसे तो आना चाहिए, लफ्ज़ तो उर्दू का ही है, क़ता यक़तऊ, और शायद हम पहले पढ़ भी चुके हैं। ये वाली आयत पढ़ चुके हैं ना नासिर साहब? इसमें नहीं आई है, अपना सूरतुल बकरा की आयत है ये, अभी हमारे QC2 में। हाँ अभी ये QC2 है, हाँ ठीक है, मेरा ख्याल है 3 या 4 में कहीं पे आएगी जाके। ठीक है, बनी इसराइल की बात जब शुरू होगी वहाँ पे आएगी ये वाली बात जी। इसमें पढ़ेंगे, ये वाली आयत इसमें आ जाएगी, आगे आएगी। चलें चलें ठीक है। तो वाह हो गया, और यक़तऊना वो सब कता करते हैं, वो सब काटते हैं, ठीक है, या तोड़ते हैं, माँ जो अमर अल्लाह, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, बिही उससे, अन यूसला, अन हो गया के, यूसला वो जोड़ा जाए, क्योंकि अन के साथ आ रहा है असल में, मजूल का सीगा ये। तो अन यूसला के उसको जोड़ा जाए। तो ये बात जब वहाँ पे हम जाके पढ़ेंगे, ये क़िता रहमी की बात आती है कि रिश्तों को जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और वो उसको तोड़ते हैं। तो क़िता रहमी और सिला रहमी ये दोनों लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसका तर्जुमा हमारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। और इससे ये भी होता है कि आपको फिर कुरान करीम पढ़ते हुए मज़ा भी आता है जब बात समझ में आ रही होती है और अल्फाज को आप पहचान रहे होते हैं। तो अमारा की तरह, बिल्कुल जिस तरह मैंने बताया था कि देखें, अमारा जो है ये हमजा वाला फेल है, बाब नसारा से आ रहा है ये, ठीक है ना, मगर वज़न इसका जो है वो हम रेफरेंस में अमारा या अमरू वज़न रखेंगे, और इस वज़न पे फिर और फेल पढ़ेंगे हम। जैसे यही आ गया अखज़ा या खुजू, अखज़ा उसने पकड़ा, ठीक है ना, इसका मसदर होगा अखजुन, ठीक है ना। तो अखज़ा उसने पकड़ा या उसने निकाला भी बाज़ औक़ात इस मानों में भी आता है ये, ठीक है ना। अखज़ा या अखुज़ू, तो आपको अगर अमरा की गर्दान आती है, अमरा या अमरू की, तो इसी वज़न पे आप अखज़ा या अखुज़ू की पूरी गर्दान बना सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हमारा लेसन मुकम्मल हो गया है। यहाँ पे हम एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक 10 मिनट्स की ब्रेक करके इंशाल्लाह हम 11:45 पे सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। 10 मिनट की हम ब्रेक कर लेते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सब लोगों को खुश आमदीद। लेसन नंबर 2 आज का जो है उसके लिए फिर बता दूं एक दफ़ा, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया होगा, कि यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है, तो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट से मैं क्लास कर रहा हूँ। प्रोजेक्टर जो है वो ऑन नहीं है, इसलिए वीडियो में अभी आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। लाइट अगर आ जाती है तो फिर मैं ऑन कर लूँगा उसको। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सफ़ा नंबर 3 का इशारा बी, हमने अभी ब्रेक से पहले इशारा ए किया था, आग की मिसाल। तो अब दूसरा इशारा जो है वो है बारिश की मिसाल। और इसको अगर इन इशारों को हम उंगली पर देख लें तो आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का
چیلنج. شارٹ میں ہے آگ، بارش، دعوت، چیلنج. تعارف وہی کنٹینیو ہو رہا ہے. وہاں پہ مثال جو منافقین کی بات ہو رہی تھی تو ان کی جو ایک قسم تھی اس کے لیے جو مثال دی گئی تھی وہاں پہ آگ کی، اور اب بارش کی مثال دی جا رہی ہے. تو پچھلی آیت میں پکے منافقین کی مثال تھی، اور یہاں پہ جو مثال ہے وہ ان منافقین کی ہے جن سے امید ہے کہ وہ لوٹ سکتے ہیں، لوٹ آنے کا امکان ہے ان کا. اسباق جو ان آیات سے ہم سیکھ سکتے ہیں، منافقین کی دوسری مثال ہے اندھیری رات میں بارش اور ساتھ میں گرج، بجلی اور زبردست کڑک. منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو. وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے. نئے الفاظ میں نے پچھلے لیسن میں ہی بتایا تھا کہ آج کچھ نئے الفاظ تھوڑے سے ہمیں زیادہ اس لیے مل رہے ہیں کہ مثالیں بیان ہوئی ہیں اور مثالوں میں کچھ نئے اسم زیادہ ہیں جو قرآن کریم میں اتنے ریپیٹ زیادہ نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے نئے الفاظ ہمیں تھوڑے سے زیادہ مل رہے ہیں. مگر پھر بھی آپ دیکھیں ایوریج 3 کی رہے گی. پہلی لائن میں بھی 3 ہے، دوسری میں 5، تیسری میں 3، چوتھی میں 3 اور آخری میں صرف ایک نیا لفظ آ رہا ہے. اور یہ بھی میں بتاؤں یہ 5 لفظ بھی ہیں، جب ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اس میں سے بھی آدھے لفظ جو ہیں ہمیں اس طریقے سے آتے ہیں. اس کورس میں بھلے ہم نے نہیں پڑھے، اس سے QC1 وغیرہ میں نہیں پڑھے ہوں بھلے، مگر اردو میں استعمال ہوتے ہیں کسی نہ کسی فارم میں، جو پہلے بھی ہم نے دیکھا اور ابھی بھی ہم دیکھیں گے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ 3 اور 5 بھی جو ہے نا اصل میں یہ 2-3 ہی ہیں جو ہمیں نئے آتے ہیں الحمدللہ. اور یہی فائدہ ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اردو میں عربی سیکھنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ انگریزی میں عربی سیکھی جائے. تو آیت نمبر 19 اس کو ہم پہلے سیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. صدق اللہ العظیم. آیت کا ترجمہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. یا جیسے بارش آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. لفظی ترجمہ دیکھ لیں. او یا کے معنی میں آتا ہے، یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. عربی میں او جو ہوتا ہے وہ یا کے معنوں میں آ رہا ہوتا ہے، یا جیسے انگلش میں ہم اور کہتے ہیں اس کو، او آر والا. تو پہلے مثال بات ہوئی تھی، اب اسی کی کنٹینیوشن ہے، اس لیے او سے شروع ہے کہ یا مثال ایسے کا صیبن. کا وہی ہے مثال کے لیے جیسے وہاں پہ کم مثلن آیا تھا، اسی طرح کا صیبن ہے. جیسے صیب کہتے ہیں بارش کو، ٹھیک ہے نا. بارش میں عام طور پہ جو ہم مسنون دعا پڑھتے ہیں وہ بھی یہی ہے، اللہم صیبا نافعا. تو ہمیں یہ یاد کر لینا چاہیے کہ اے اللہ بارش برسا کون سی، جو ہمیں فائدہ دے، نفع دینے والی، نقصان کرنے والی بارش نہ بھیج ہم پر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے، ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے. اس سے بھی یاد رہے گا کہ اس دعا سے کہ صیبن بارش، تو او کا صیبن اور جیسے بارش، من السماء آسمان سے، من ہو گیا سے اور السماء آسمان ہے، فیہ ظلمات فیہ
اس میں اصل میں اس میں ہے، یہ تو آسمان کی بات ہو رہی ہے، تو جس میں ہے. ظلماتن اندھیرے، ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے ظلمتن کی جمع ظلماتن، پچھلے لیسن میں ہم پڑھ کے آئے ہیں. اور ہو گیا رعدن، رعد کہتے ہیں گرج کو، اور رعد کے نام سے ایک سورہ بھی ہے قرآن کریم میں، 13ویں سورہ، جس میں آتا ہے یسبح الرعد بحمدہ، تسبیح کرتا ہے گرج اس کی حمد کے ساتھ. اب یہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ ان چیزوں کی تسبیح کس طریقے سے ہو سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. بس ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے تو ہر چیز کرتی ہے تسبیح اس کی. ورعدن اور چمک، و برق ورعدن اور گرج، و برقن اور چمک. برق اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں بجلی کے لیے، جیسے یہاں پہ اقبال کا جو شکوہ ہے اس کا ایک مصرع یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو برق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے کوئی اتنا نیا لفظ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیں آتا ہے. یجعلون، جعل یجلو ہمیں آتا ہے، کسی ون سے ہم نے پڑھ لیا تھا یجعلون، تو وہ بناتے ہیں یا وہ ڈالتے ہیں. اصابعہم، اصابع یہ جمع ہے، اصبعن ہے شاید اس کا واحد، انگلی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اصابع جو ہے یہ جمع ہے انگلیاں، ٹھیک ہے. تو اصابعہم ان سب کی انگلیاں، یعنی کہ وہ اپنی انگلیاں، ٹھیک ہے نا، کہاں ڈالتے ہیں؟ فی آذانہم، میں اپنے کانوں کے. آذان جو ہے وہ یہ بھی جمع ہے کان کے لیے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں میرا خیال ہے، یعنی یہ بھی نہیں پڑھا، پہلے وہ پڑھا ہے. تو اذنن جو ہے یہ واحد ہے اس کا، اور اس کی جمع ہے آذانن، کان کے لیے. تو آذانہم من الصواعق، من سے ہو گیا، اور صواعق یہ بھی جمع ہے، اس کا واحد ہے صاعقۃن، جو کڑک ہوتی ہے. یہ بھی ہم بجلی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو نام بھی رکھا جاتا ہے اس کا لوگوں کا اس طریقے سے، صاعقہ. صاعقۃن جو ہے یہ کڑک ہے، جو بجلی کی یا بادلوں کی ایک، جب کہتے ہیں نا بارش ہو رہی ہے گرج چمک کے ساتھ، تو بادلوں کی زور سے کڑکڑانے کی جو آواز ہوتی ہے، اس کو کہتا ہے کہ بادلوں کی کڑک ہے جس میں سے بجلی گر رہی ہوتی ہے. تو صاعقۃن واحد ہے، اور صواعق جو ہے یہ اس کی جمع ہو گئی. حذر الموت، حذرا وہ ڈرا، ٹھیک ہے نا. تو حذرن اس کا ڈرنا ہو گیا، اور کیا چیز؟ موت. حذر الموت، موت کا خوف. جب اگر کہیں اندھیرے جنگل وغیرہ میں ہم جا رہے ہوں اور ایک دم سے بجلی کڑکتی ہے، چمکتی ہے، اور کہیں بجلی گرتی ہوئی دھماکے کی بھی آواز آتی ہے، تو ڈر یہی لگتا ہے کہ کہیں ہم پر ہی نہ گر جائے. اور اتنا کانوں میں انگلیاں اس لیے ڈال لیتے ہیں کہیں اتنی زور کا دھماکہ نہ ہو جائے کانوں کے پردے ہی پھٹ جائیں. یا اگر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ بہت زور کی کڑک ہو تو اس کڑک سے ہی انسان کی موت ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ جو حذر الموت ہے، موت کا ڈر ہو گیا. پھر ہے واللہ محیطم بالکافرین، واللہ اور اللہ، محیط احاطہ کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ شاید ہم نے پہلے لفظ پڑھا ہوا ہے احاطۃن والا، وہ احاطہ کیے ہوئے ہے اس کا، شاید آیت الکرسی میں تو آتے ہی ہے. اچھا ابھی اس وقت تک جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں نہیں آیا، مگر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، اس لیے ہمیں آنا چاہیے یہ بھی کہ احاطہ، احاطۃن، ٹھیک ہے جی، احاطہ کرنا، اور محیط جس نے احاطہ کیا ہوا ہے. تو واللہ محیطن، اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے کس کا؟ بالکافرین، کافروں کا. لفظی ترجمہ ہمارا الحمدللہ یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے. کافرین جمع ہے اس کی، اس میں صرف ہم ابھی دوبارہ سے وہی مثال جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے کہ اس کو اچھی طرح تصور اور احساس کے ساتھ ہم کریں گے تو
کس طریقے سے کر سکتے ہیں. آنکھ بند کر کے اگر ہم تصور کریں اس کا تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس طرح جنگل میں رات ہو، ہر طرف اندھیرا ہو، زور کی بارش ہو، گرج اور چمک ہو، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہو کہ سامنے بجلی گر رہی ہے، یعنی کڑاکے دار آواز، ایک دم آنکھوں کو چندیانے کی روشنی کے ساتھ آواز اتنی تیز ہو کہ کان میں انگلیاں رکھنا پڑے. تو اس ساری سچویشن کو ویژولائز کرتے ہوئے اگر ہم ان آیات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوگا. تو یہاں پہ ہم نے اندھیرے اور بجلی اور روشنی کی بات کی ہے، تو الحمدللہ لائٹ آ گئی ہے، لہٰذا اب میں ویڈیو آن کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ اشاروں کے ساتھ جو ہے وہ گرامر کا پورشن جو ہے وہ دیکھ سکیں. تو جو تشریح ہے، جو اشارے ہیں اس کے آیت کے، ان کو ہم دیکھ لیں. سب سے پہلے منافقین آزمائشوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے بچ نہیں سکتے. وہ حق پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس میں انہیں مشکل حالات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. لیکن وہ بچ کر نہیں جا سکتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مکمل قدرت رکھتا ہے. یہ آیت کا آخری حصہ ہے، واللہ محیط بالکافرین. تو الحمدللہ یہ آیت نمبر 19 مکمل ہو گئی ہے. اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 20 کی طرف. آیت نمبر 20 کو بھی پہلے ہم سن لیتے ہیں اور پھر اسی طرح مشکل الفاظ اور پھر اس کا ترجمہ. تو آئیے ہم اس آیت کو پہلے سن لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. آیت کا ترجمہ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، جب بھی چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لفظی ترجمہ دیکھ لیں. یکاد البرق یخطف. یہ برق تو ہمیں آتا ہے بجلی، اور یہ دو لفظ جو ہیں یہ نئے ہیں، پہلے ان کو دیکھ لیں. یکادو، ہم نے جب زیادہ یزیدو پڑھا تھا تو ہم نے ایک فعل پڑھا کادا یکیدو، ٹھیک ہے، اور مادے کے حروف کادا یکیدو کے مادے کے حروف ہم نے کہا تھا کاف، یا اور دال ہے. ایک اور فعل آتا ہے عربی میں، اس کو نوٹ کر لیں، اور وہ ہے کادا یکادو. اس کے مادے کے جو فعل ہیں وہ کاف، واو اور دال ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مصدر سے ہمیں فرق پتہ چل جائے گا. کادا یکیدو کی گردان آپ نے کی ہوئی ہے، ورک بک میں پوری ایکسرسائز کی ہوئی ہے اس کی. اس کا مصدر ہم نے پڑھا تھا کیدن، تدبیر کرنا، چال چلنا وغیرہ، اس معنوں میں آتا تھا. کادا یکادو جو ہے اس کا مصدر آتا ہے کودن. تو یہ مادے میں تو ہمیں فعل ماضی میں تو کاف، الف اور دال ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ہم نے کہا تھا مگر کہ مادے کے حروف میں اگر فعل ماضی کے پہلے صیغے میں الف آ رہا ہو تو مادے کے حروف میں تو الف آتا نہیں ہے، اس لیے واو یا کی بدلی ہوئی شکل ہوتی ہے. تو یہ بہت اچھی مثال آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ کادا ایک لفظ ہے مگر دو الگ الگ فعل ہیں، دو الگ الگ مادے کے حروف ہیں اس کے، اور اس کا جو باب ہیں وہ بھی الگ ہیں. تو آگے جا کر کے ہم اس کو بھی سیکھیں گے انشاءاللہ، مگر ابھی صرف یہی نوٹ کر لیں کہ یہ کادا یکادو جو ہے وہ ایک اور فعل ہے، کادا یکیدو سے الگ ہے، اور اس کا معنی ہے قریب ہونا، ٹھیک ہے نا.
اور یہ افعال کا ایک پورا گروپ ہے جس کے اندر یہ آتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آگے جا کر کے پڑھیں گے، افعال المقاربہ انشاءاللہ، مگر وہ ایڈوانس لیول پہ۔ تو یکاد البرق، قریب ہے کیا چیز؟ البرق یختف، یختف جو ہے یہ باب پتہ ہے سمیع ہے، باب سمیع، خطیفہ یختف، ہاں اس نے اچک لیا۔ تو یہ فعل میں جب ہم جائیں گے تو دیکھ لیں گے اس کو کہ فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یختف، ٹھیک ہے نا۔ ابصارہم، ابصار ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ان کے جو بصارت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو ان کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے اور آنکھ ہے ان کی۔ ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، تو آگ جو ہے وہ اچک لے ان کی بینائی کو، یہ باماورہ ترجمہ ہم اس کا اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ کلما اضاء لہم، اضاءت ابھی ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا مؤنث کا صیغہ تھا، یہاں پہ دیکھیں اس کا مذکر کا صیغہ آ گیا ہے، اس وجہ سے کہ برق جو ہے یہ مؤنث نہیں ہے، عربی میں یہ مذکر ہے، تو اس لیے برق کے لیے یہاں پہ، وہاں پہ صاعقہ کے لیے استعمال ہوا تھا، وہ مؤنث تھی، یا نار کے لیے، وہاں نار کے لیے استعمال ہوا تھا، نار مؤنث تھی وہاں پہ، تو اس لیے اضاءت استعمال ہوا تھا، یہاں پہ برق مذکر ہے عربی میں، تو اس لیے اضاء استعمال ہوا ہے۔ تو یہ مذکر اور مؤنث ایک ہی فعل کے دو صیغوں کے استعمال کو بھی ہم نے الحمدللہ اس آیت میں سیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں یہ۔ تو یہ اضاء ہے، ٹھیک ہے نا۔ اردو میں ترجمہ ہم مؤنث کا ہی کریں گے، اردو میں برق جو ہے وہ مؤنث ہے مگر عربی میں مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ بہت ساری چیزیں عربی میں مؤنث ہوں گی، اردو میں مذکر ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عربی میں مذکر ہے مگر اردو میں مؤنث ہیں، تو یہ اس کی ایک مثال ہے کہ برق عربی میں مذکر ہے مگر اردو میں مؤنث ہے۔ تو ترجمہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ جب بھی چمکتی ہے، اصل میں لفظی ترجمہ ہوگا جب بھی چمکتا ہے، لہم ان کے لیے یا ان کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ کیا تو کیا کرتے ہیں وہ؟ مشوا فیہ، مشا یمشی، یہ بھی ایک فعل ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے، پیدل چلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو لوگ عرب ممالک میں رہتے ہیں وہ تو اس سے بہت واقف ہوں گے، اس لفظ سے، معاشن جو ہے اس کو، یا معاشی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پیدل چلنے والا، تو مشو وہ چلے، مشا وہ چلا، جس کی جمع ہو گئی مشو، ٹھیک ہے۔ تو مشو وہ سب چلے، فی ہی اس میں، تو یہاں پہ کیونکہ آ رہا ہے کلما، جب بھی، تو اس لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ چلنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ ترجمہ ایسے ہے۔ اس روشنی میں جب وہ بجلی چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، وَإِذَا، اور جب اظلم اندھیرا چھا گیا ہے، ابھی ہم نے جو پڑھا تھا ظلمتن، تو اظلم اندھیرا چھا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہم فعل کی جو آگے اقسام پڑھیں گے وہاں پہ جا کر کے، ازلمہ نہیں پڑھا نا ہم نے، ٹھیک ہے نا، وہ تو اذا کا فعل پڑھا ہے ہم نے، کہ یہ تو پچھلے لیسن میں بھی پڑھا تھا، کسی ون میں پڑھا تھا، اذا جب فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے تو مضارع جو ہے وہ معنی جو ہے وہ ہم فعل مضارع کا کرتے ہیں، وہ رول یہاں پہ لگ رہا ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، ازلمہ فعل اٹسیلف جو ہے یہ ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے کسی 3 میں انشاءاللہ۔ تو جب اذا کی وجہ سے ترجمہ ہو رہا ہے جب اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ظلمات ابھی ہم پچھلے لیسن میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے یہ یہاں پہ جو ڈاکٹر صاحب نے اس کو مثال وہی والی دے دی ہے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَات، ٹھیک ہے نا۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ظلمت شب تو بہت کہا جاتا ہے کہ رات کا اندھیرا، شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ علیہم ان پر ہو گیا، قاموا، قاما وہ کھڑا ہوا، یہ ہم کسی 2 میں کر چکے ہیں نا، ہاں ٹھیک ہے، قالا کی طرح یہ قابہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہوا قامہ ہے مذکر کا صیغہ، تو ہیا قامت، ٹھیک ہے، ہوا قامہ ہیا قامت۔ تو قد قامت الصلاۃ سے یاد رکھیں، یہ QC1 میں ویسے ہم نے پڑھا تھا قامہ بھی، جب وہاں پہ اذان کے بعد
ہم نے جو اقامت، ہاں اس لیسن میں پڑھا ہوا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں QC1 میں پڑھا ہے ہم نے یہ قد قامت الصلاۃ، QC1 کے سلیبس میں تھا ہمارے، تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ قامت مؤنث ہے، قامہ مذکر ہے، تو یہاں پہ دیکھیں اسی کی جمع آ گئی قامو، ٹھیک ہے نا، وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ یہ اذا، اصل میں قامو فعل ماضی کا صیغہ ہے، لفظی ترجمہ ہم دیکھیں گے تو وہ سب کھڑے ہو گئے، مگر اذا کا اثر جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ ابھی تک چل رہا ہے، اس میں اس فعل ماضی پر بھی آیا تھا، اس فعل ماضی پر بھی آئے گا، تو اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ کھڑے رہ جاتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں، جب روشنی ہوتی ہے چلنے لگتے ہیں، پھر اندھیرا ہوتا ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر روشنی ہوتی ہے پھر چلنے لگتے ہیں، یہ وہ والی بات ہے۔ جو اس سے آگے جو الفاظ ہیں وا لو، یہ دونوں میں آتے ہیں، اور اگر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لو شاء اللہ، شاء اس نے چاہا، شاء اللہ اللہ، اور اگر اللہ چاہے یا اللہ چاہتا، لا ذہب، لا جو ہے یہاں پہ یہ کون سا والا ہے، یہ ضرور والا لا ہے، ٹھیک ہے نا، جو تاکید کے لیے آتا ہے، جو ہم نے QC1 میں پڑھا تھا لا فی خسر میں ہے نا، سورہ العصر میں پڑھا ہوا لا، تو لا یہاں پہ وہ ضرور والا ہے، ذہبا، ٹھیک ہے، وہ لے جاتا، اس معنوں میں آ رہا ہے، یہاں پہ چھین لینا با معافرہ ترجمہ ہوا ہے، ذہبا بی کے ساتھ آ رہا ہے، بی سمعہم، یہ ابھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ذہبا بی نورہم میں ہم نے پڑھا تھا، وہاں پہ ان کی روشنی لے گیا، یہاں پہ آئے گا ذہبا بی سمعہم، ان کی سماعت کو لے گیا، تو اصل میں لفظی ترجمہ ہے یہ، با معافرہ ترجمہ ہو گیا ان کی سماعت چھین لی، تو ضرور اللہ تعالیٰ چھین لیتا ان کی سماعت کو، و ابصارہم، اور ان کی بصارت کو، تو اب یہ دونوں لفظ پہچاننے ہمیں آسان ہو گئے، سمعہم و ابصارہم، ان کی سماعت اور ان کی بصارت، کلیئر ہو گیا، یعنی کہ سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت۔ آگے تو آسان ہے، یہ پوری آیت ہمیں آتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، QC1 میں ہم پڑھ چکے ہیں، انا بے شک ہو گیا اللہ علی پر، کل شیء تمام چیزیں، ٹھیک ہے نا، قدیر قدرت رکھنے والا، بہت زیادہ قادر جس کو ہم کہتے ہیں۔ جو ٹکڑے ہیں آیات کے ان کو دیکھ لیں، آزمائشیں منافقین کو بہت سخت لگتی ہیں، وہ اسلام پر صرف اسی وقت عمل کرتے ہیں جب کوئی بات ان کی خواہش کے مطابق ہو، لیکن جب کسی آزمائش یا امتحان کا سامنا ہو یا کوئی قربانی دینا ہو تو رک جاتے ہیں۔ یہ وہ والی بات ہے کہ منافقین کی جو ہمیں ہر وقت واچفل ہونا چاہیے، اس پہ گارڈ کرنا چاہیے، کہیں ہم میں تو یہ بات نہیں آ رہی ہے، کیونکہ یہ منافقین کی نشانی ہے کہ جب سب کچھ اچھا آسانی ہے تو چلو بھائی، جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی جگہ ہمیں سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، چلو بھائی ہم بھی وضو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کسی ایسے ملک میں سفر کر رہے ہیں جہاں پہ مسلمان بھی نہیں ہیں، اور کسی ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں پہ وہ نماز تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہے، تو آپ کہتے ہیں چھوڑ دو نماز، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے، یہاں پر بھی بہت سارے اعمال کرنے میں بھی ہمیں لگ جاتا ہے کہ جب جس سوسائٹی کے اندر وہ کلچر ہے تو وہ سب لوگ اس کو کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آسان لگتا ہے، سب لوگ کرنے لگتے ہیں، جیسے ہی کلچر کچھ چینج ہو جاتا ہے یا محفل مختلف ہو جاتی ہے تو پھر وہ مشکل لگنے لگتا ہے وہ نیک کام کرنا۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام پر ہمیں ہر حال میں عمل کرنا ہے، چاہے حالات جو ہیں وہ موافق ہوں، سازگار ہوں یا نہ ہوں، جہاں پہ چھوٹ ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اگر میں بیمار ہوں تو مجھے چھوٹ دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، سفر میں ہوں تو چھوٹ دی ہوئی ہے مجھے، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے، یا جنگ کی حالت میں ہو تو وہاں پر چھوٹ دی ہوئی ہے، مگر نارمل حالات میں جو ہے نا اسلام پہ ہم نے ہر حال میں عمل کرنا ہے، اور یہ اگر نہیں کر رہے ہیں تو یہ ایک منافقین والی بات ہے جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، ہم سب کو اپنے لیے اس کو گارڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کی دیکھنے اور سننے کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا، کیونکہ انہوں نے حق کو جان لینے کے بعد اسے ٹھکرا دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، تھوڑی سی ڈھیل دی ہوئی ہے کہ شاید آ جائیں، امید ہے کہ یہ آ جائیں گے راہ راست پہ، اس لیے تو ہمیں بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو نافرمانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے، ان کے اوپر ہمیں ابھی فوراً نہیں پکڑ رہا ہے،
تو ہم بہت جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو پہچان کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، فوراً اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. ایسا نہ ہو کہ وہ وقت ہی گزر جائے، وہ مہلت ختم ہو جائے اور پھر واپسی کا کوئی راستہ نہ رہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے شکوک و شبہات کو دور کر لیں اور اپنی خواہشات سے کنارہ کر لیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھنے اور سننے کی طاقتوں کو باقی رکھا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بہت ساری چیزوں میں ڈھیل دی ہوئی ہے، تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور راہ راست پر لے آئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین. تو یہاں پہ یہ آیت مکمل ہوگی الحمدللہ. دونوں آیتوں کا اب ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ، پھر اسباق کی طرف آئیں گے. آیت نمبر 19، یا جیسے بارش آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے کافروں کو. تو یہاں پہ جو چیز چھپی ہوئی ہے پیچھے سے کنٹینیو کرنے کے لیے کہ یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے بارش آسمان سے ہو رہی ہے. آیت نمبر 20، قریب ہے کہ بجلی اچک کے ان کی آنکھوں کو جب بھی بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو جب بھی چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں اور چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الحمدللہ یہ دونوں آیتیں مکمل ہو گئی ہیں. اسباق دعا اور پلان دیکھ لیں. اسباق جو ہم نے شروع میں دیکھے تھے کہ اس مثال کے ساتھ منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو. یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے. وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں. اگین ہمارے لیے ایک وارننگ ہے کہ ہم بھی ایسا نہ کریں. اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے، ہمیں بھی دے رہا ہے. تو یہ سارے اسباق جو ہے نا یہ سب ہمارے لیے بھی ہیں. ان کو پڑھنے کے بعد ان آیات کو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ چاہے جتنے بھی چیلنجز ہوں یا مشکلیں ہوں مجھے ہر حال میں اسلام کی پیروی کرنے والا بنا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ہمیں توفیق دے اور ہماری مدد کرے اس کام کے اندر. اور پلان بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ میں زندگی کی آزمائشوں میں صبر سے کام لوں گا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم صبر نہیں کر پاتے ہیں بعض اوقات، اور زبان پہ بھی ہماری شکایتیں آ جاتی ہیں. ہمیں شکر کرنا چاہیے ہر حال میں، اور زبان پہ شکایت نہیں لانی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اسماء اور افعال جو ان آیات میں ہے، سماعن، سماواتن، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. سماعن آسمان، اس کی جمع سماواتن. ظلمتن پچھلے لیسن میں بھی پڑھ لیا تھا، اس کی جمع ہے ظلماتن. اصابعہم، اصبعن ہے. میں یہ کہہ رہا تھا اس کی ہاں یہ زیر کے ساتھ ہے. اچھا یہ چیک کر لیں گے کیونکہ مجھے بھی اس میں ڈاؤٹ ہے کہ شاید یہ اس کا واحد جو ہے نا اصابعوں کا اسبعن، ہاں اسبعن ہے. تو یہ چیک کر کے پھر ہم گروپ میں میسج کر دیں گے. اس کو نوٹ کر لینا اصل گروپ. ہاں اور بلکہ ہاں پچھلے لیسن میں بھی یہ غلطی تھی جو بک میں مس پرنٹ ہوا ہے، وہ بھی نوٹ کر لیں. ویسے ہم گروپ میں بھی ڈال دیں گے اس کو. وہاں پہ عامیہ عامیہ جو ہے نا وہ بھٹکا، عامیہ یا مہون جہاں پہ آیا تھا پچھلے لیسن میں کہ وہ بھٹک رہے ہیں یا بھٹکے ہوئے ہیں، تو وہ اس کا واحد ہے عامیہ یا مہو. ٹھیک ہے نا. اور ایک اور لفظ ہوتا ہے عامیہ، ٹھیک ہے نا، وہ اندھا ہوا. اعما آج بھی ہم نے پڑھا ہے، امیون اس کی جمع ہم نے پڑھی ہے اندھے. تو وہاں پہ بک میں مسپرنٹ ہے، وہاں پہ وہ اندھا ہوا لکھا ہوا ہے جبکہ وہ بھٹکا ہونا چاہیے. تو آپ لوگ بک میں کریکٹ بھی کر لیں جو لوگ سن رہے ہیں. اور ناصر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ دونوں کریکشنز جو ہے نا وہ گروپ میں ڈال دیں تاکہ بک میں بھی لوگ اپنے کریکٹ کر لیں. تو اصابع جو ہے یہ جمع ہے انگلیوں کے لیے آتی ہے. آذانہم، اذن واحد ہے کان کے لیے، اور آذان اس کی جمع ہے. صواعق یہ ہم نے پڑھ لیا، صاعقۃ واحد ہے اور صواعق اس کی جمع ہے. یہ دیکھ لیے گا کہ جی
تو یہ دیکھ لیں صاعقۃن میں تنوین آ رہی ہے، مگر اس کی جمع صواعق جو ہے اس میں تنوین نہیں آ رہی ہے، اور یہ ہم نے مفاعلو کے وزن پہ پہلے بھی پڑھا ہے کہ جمع اس طرح کی جو آ رہی ہوتی ہے وہ بغیر تنوین کی ہوتی ہے۔ بصرن اس کی جمع ہے ابصارن، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ شیئن اور اشیاءن، شیء اس کی جمع اشیاء، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ۔ دونوں ہیں اس لیے ٹھیک ہے چلنے دیں، میں کہہ رہا ہوں دونوں ہیں نا اس لیے چلنے دیں۔ یجعلون QC1 سے ہمیں آتا ہے جعل یجعلو کی پوری گردان ہم نے کی ہوئی ہے۔ حذرا دیکھ لیں، ہاں حذیرہ یحذرو جو ہے باب سمیہ سے ہے، وہ ڈرا، تو حذیرہ یحذرو، احذر، حاضرن، محذورن اور حذرن اس کا مصدر ہو گیا۔ یختفو، خطیفہ یختفو، ہاں اس کا مجھے ڈاؤٹ تھا کہ یہ باب سمیہ سے ہی ہے، تو ڈاکٹر ناصر صاحب نے کریکٹ کر دیا تھا، باب سمیہ سے ہے۔ خطیفہ یختفو، اختف، خاطفن، مخطوفن اور خطفن، صرف 3 بار ہی آیا ہے قرآن کریم میں یہ والا فعل جو ہے، مگر سیکھ لینا چاہیے ہمیں۔ جی سر، لا ذہبہ، یہ ذہبہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے، پچھلے لیسن میں بھی آیا تھا ذہبہ یذہبو، تو ذہابن اس کا مصدر ہے۔ اس کا پچھلے لیسن میں، ہاں ذہابہ بھی، ہاں یہ میں نے بتایا تھا وہاں پہ کہ با کے صلے کے ساتھ آ رہا ہے یہ، تو اس لیے لے گیا کے معنوں میں ہوگا۔ ذہابہ وہ گیا ہے، یہ ہم پہلے بھی پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں، وہاں پہ آیا تھا ذہابہ بنورہم، تو ان کی روشنی لے گیا یا چھین لی ان کی روشنی، یہاں پہ تھا ذہابہ بسمعہم، تو ان کی سماعت کو لے جائے، چھین لے، یہ وہ معنی ہے۔ تو یہ با کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، یہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ رول ہے، بہت سارے فعل جو ہیں کسی خاص حرف جر کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ملا ہوا کوئی حرف جر ہو، جس کے لیے ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ صلہ یہ ہے، یعنی کہ ملا ہوا اس کے ساتھ یہ ہے، ٹھیک ہے نا، صاد سے صلہ ہے یہ، تو اگر حرف جر کوئی خاص ملا ہوگا تو پھر معنی تبدیل ہو جائیں گے، جیسے ہم نے وہاں پڑھا تھا صلی اور صلی علی کا فرق QC1 میں، یہ رول وہاں ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جو کمزور والے حروف ہیں، کمزور حروف والے فعل ہیں، سب سے پہلے آیا ہے موتن، تو اصل میں یہ ماتا یموتو ہے۔ اب آپ دیکھیں ماتا یموتو جو فعل ہے اس کا باب ہے نصارہ، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ قا اس لیے لکھا ہوا ہے کہ اس کا وزن قالا یقولو ہے، یہ بات ہم نے بہت دفعہ کر لی ہے، ابھی ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیں اس کو کہ ماتا یموتو کا وزن کیا ہوگا، قالا یقولو ہوگا، ماتا یموتو کا باب کیا ہے، ناصارہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں اور اچھی طرح اس کو سمجھ لیں، آگے بہت کام آئے گی، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کے لیے، افعال کو خاص طور سے جب صحیح اور غیر صحیح میں ہم آتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ پورے تھرو آؤٹ QC2 میں ایکسرسائز ہماری چلتی رہے گی، جب ہم QC3 میں آئیں گے تو پھر تو ہم مزید فی والے افعال کی طرف آ رہے ہیں، تو وہاں پر بھی کمزور والے آئیں گے تو اس وقت کنفیوژن نہ ہو آپ کو، اس لیے اس کو QC2 میں اس کنفیوژن کو کلیئر کر لیں۔ ایک دفعہ پھر میں کہہ رہا ہوں، کسی کو اگر باب اور وزن کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، ناصر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے والنٹیئر کیا ہوا ہے اس کام کے لیے کہ آپ جس وقت چاہیں ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کے کانٹیکٹ نمبر ہم نے گروپ میں بھی ڈالے ہوئے ہیں، سلائیڈوں میں بھی شو کیے ہوئے ہیں، آپ کو ان سے رابطہ کریں اور اس چیز کا کانسیپٹ اپنا کلیئر کر لیں پلیز۔ تو اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں، ماتا یموتو مت میتن، میت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جو مرا وہ خود ہی مرا ہے، اس لیے اس کا کسی اور پہ اثر نہیں پڑے گا، مفعول اس کا نہیں بنے گا، تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں ڈیش، اور موت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے موتن، تو ماتا وہ مرا، یموتو اس کا فعل مضارع ہو گیا، مت فعل امر ہے، اور مت اس کی جمع موتو آتی ہے، قرآن میں پڑھتے ہیں نا ہم، قل موتو بغیظکم، کہ ان سے کہو کہ مر جاؤ تم سب اپنے غصے
کی وجہ سے. تو میتن ہو گیا ڈیش اور موتن. تو یہ فعل کی کون سی قسم ہے؟ فعل کمزور والا فعل ہے, ٹھیک ہے, اور فعل لازم ہے, اس کا اثر کسی اور پر نہیں پڑتا ہے, اس لیے اس کو ہم فعل متعدی نہیں کہیں گے. تو لازم اور متعدی کی جو اصطلاحیں ہیں آپ کے کورس میں نہیں ہے, مگر میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو نوٹ کر لیں, انشاءاللہ آئندہ کام آئے گی یہ چیز ہمارے. مشاؤ, مشا یمشی میں نے آپ کو بتایا تھا کس وزن پر ہے, یہ ہدا یا ہدی کے وزن پہ. اب آپ کو یہ چیز کو اب لوگ اپریشیٹ کریں گے کہ جب ہم نے کمزور فعل کے ایک ایک ریفرنس فعل یاد کر لیے ہیں, اس کا وزن ہمیں یاد ہو گیا, تو اب جیسے ہی میں کہتا ہوں کہ مشا یمشی ہدا یادی کے وزن پہ باب درابا ہے اس کا, دیکھیں مگر وزن جو ہے وہ ہدا یادی والا ہے. تو اب آپ کو پوری گردان سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. اب آپ مشاؤ کہیں گے جیسے وہاں پہ ہدا کے بعد ہداؤ تھا, ٹھیک ہے نا, اور ہادن تھا جیسے وہاں پہ, یہاں پہ ماشن بن گیا. تو یہ فائدہ ہے باب اور وزن کو پہچاننے کا. اگر میں مشا یمشی پڑھاتے ہوئے آپ کو کہوں کہ یہ باب دربا ہے تو آپ کنفیوز ہی ہوں گے کہ دربا یدربو میں تو ایسا آتا ہی نہیں ہے, اس کا تو فعل امر ہے جو ہے ادرب, اور اسم فاعل ہے داربن, تو یہ تو ماشن بات بن نہیں رہی ہے, کنفیوز ہوں گے. اس لیے ہم نے کیا کہا کہ باب تو دربا ہے مگر وزن ہدا یادی ہے. ہمارا ریفرنس فعل مشا یمشی پڑھتے ہوئے یا جزا یجزی پڑھتے ہوئے ریفرنس وزن ہدا یادی رہے گا, ریفرنس فعل ہدا یادی رہے گا ہمارا. اور اسی لیے جب بھی فعل ریفرنس کہتا ہوں تو اس کا فعل ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ ایک ساتھ بولتا ہوں. دیکھیں باب جب میں کہتا ہوں تو صرف فعل ماضی کا پہلا صیغہ کہوں گا میں, باب دربا, باب فتح, باب نصارہ, باب سمیع. باب کے لیے میں صرف فعل ماضی کا پہلا صیغہ کہوں گا, ٹھیک ہے. اور لکھتے ہوئے تو اور شارٹ کر لیتے ہیں ہم, صرف اس کو فا, نون, داد یا سین یہ لکھ دیتے ہیں خالی, اسی وجہ. اچھا سین لکھا ہوا ہے, باب سمیع ہے. مگر وزن جب بھی ہم بات کریں گے فعل ماضی اور مضارع دونوں کے پہلے پہلے صیغے بولیں گے جب وزن کا پتہ لگے گا, ورنہ وزن کا نہیں پتہ لگے گا. تو مشا یمشی جیسی آیا مشاؤ, میں نے آپ کو وہاں پہ پڑھاتے ہوئے بتا دیا کہ مشا یمشی ہے, یہ اس کا وزن جو ہے وہ ہدا یادی ہے. اب آپ خود ہی سمجھ جائیں گے باب جو ہے درابا ہے, باب مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ ہدا یادی کی گردان اگر آپ نے پکی کر لی ہے باب درابا کے کمزور والے آخر میں جو کمزور آتا ہے اس کی, تو اس لیے ڈاکٹر صاحب نے کچھ فعل آپ کو پوری گردانیں یاد کرا دی ہیں. قرآن کریم میں بہت استعمال ہوگا, اس وزن پہ دوسرے فعل آتے رہیں گے. ہر فعل کی پوری گردان آپ کو ہم نہیں یاد کرائیں گے, ریفرنس فعل سے صرف ریلیٹ کرتے آئیں گے, اور جو نئے فعل آئیں گے ان کی ہم صرف چھوٹی والی صرف صغیر جس کو کہتے ہیں یہ 6 والی, صرف یہ بتاتے رہیں گے آپ کو. تو دیکھیں الحمدللہ کتنی آسانی رہتی ہے. صرف آپ کا کام کیا ہے کہ جو بنیادی گردانیں ہیں وہ پکی کر لیں. بہت سارے لوگ ہیں ابھی بھی ان کی گردانیں پکی نہیں ہے. میں نے ناصر صاحب کو ریکویسٹ کی بھی ہے کہ مڈ کوئز سے پہلے ان سے سن لیں, کیونکہ جو لوگ گردانیں سنا لیں گے انہی لوگوں کو ہم پھر مڈ کوئز اور فائنل کوئز میں اپیئر ہونے کی پرمیشن دیں گے, ادروائز پھر وہ ایز اے لسنر رہیں گے اس کورس میں. یہ بات ہم شروع میں ہی بتا چکے ہیں, آج پھر میں بتا دیتا ہوں کہ ایز اے لسنر آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں کورس, مگر پراپر کورس اور سرٹیفکیٹ وغیرہ پھر آپ نہیں کر سکیں گے اگر آپ کو گردانیں یاد نہیں ہیں, کیونکہ گردانیں یاد کرنا اس کورس کے لیے مسٹ ہے. چلیں تو اس کی شارٹ والی گردان کیا ہو گئی, مشا یمشی امشی ماشن ڈیش اور مشیون, ٹھیک ہے. تو ڈیش اس لیے ہے کہ جو چل رہا ہے وہ خود ہی چل رہا ہے, اثر تو نہیں پڑ رہا کسی پہ, اس لیے فعل لازم کی ایک اور مثال یہاں پہ آ گئی کہ یہ فعل لازم ہے, متعدی نہیں ہے. قام یقوم یہ بھی میں نے وہاں پہ بتا دیا تھا, آپ دیکھیں یہ بھی اسی طرح سے ہے. قام یقوم جو ہے باب اس کا نصارہ ہے, وزن کیا ہے قال یقول, جیسے ماتا یموتو کے لیے بھی ہم نے یہی کہا تھا, تو اس کا بھی وزن قال یقول ہے. اب آپ پوری گردان بنا لیں گے, صرف مصدر میں بتا دوں گا قیامن, ٹھیک ہے. اور یہ بھی وہی ہے جو کھڑا ہوا ہے خود ہی کھڑا ہوا ہے, تو فعل لازم ہے, متعدی نہیں ہے, اس لیے اس کا مفعول نہیں بنے گا, ہم کہیں گے ڈیش. پریکٹس کر لیں اس کی, قام یقوم قم قائم ڈیش قیام. الحمدللہ میرا خیال آج گرامر کا پورشن ہمارا کافی اچھا ریویژن بھی ہو گئی اور کور بھی ہوا ہے. امید ہے کہ آپ لوگ
ان چیزوں کو نوٹ بھی کریں گے اور اس کو پکا کر لیں گے اپنے لیے. گرامر پارٹ میں اس لیسن کے ہم نے ایک ہی فیل کرنا ہے اور وہ ہے ظنّا. تو ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے شد والا کوئی فیل جو ابھی تک اس کی گردان نہیں کیے, تو اب ہم شروع کریں گے. یاد رکھیں کہ اس کے مادے کے روپ میں کمزور فعل تو نہیں آتا ہے, کمزور حرف نہیں آتا ہے, مادے کے روپ میں کمزور حرف نہیں آتا ہے, مگر صحیح والا حرف ایک ریپیٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم اس کو ڈبل والے فعل بھی کہتے ہیں اور شد والے بھی کہتے ہیں. اصل جو ان کا نام ہے وہ آج میں بتا دیتا ہوں, اس کو بھی نوٹ کر لیں. مضاعف ہے یہ, مضاعف, میم ضاد الف عین فا, مضاعف. تو یہ یاد رکھ لیں کہ یہ ٹائپ ہے اس کی, مگر آپ کے سلیبس میں کیونکہ یہ نام یہ اصطلاحیں نہیں ہے اس لیے ضروری نہیں ہے, مگر پہچان لیں تو اچھا ہے, آگے کام آئے گا. یہ ظنّا یہ فعل ہے, دو معنوں میں آتا ہے قرآن کریم میں. ایک معنی ہے اس کے گمان کرنا اور ایک معنی ہے اس کے یقین کرنا. تو یہ جب آیت میں آتا ہے تو وہاں پر دیکھ کر کے ہی ہم پہچانتے ہیں کہ یہاں پہ کیا معنی ہو سکتا ہے, کہ گمان کرنے کے معنی میں آ رہا ہے یا یقین کرنے کے معنی میں آ رہا ہے. جو ابھی تک ہم نے پڑھ لیا ہے صحت مند اور کمزور, ان کے لیے جو ڈاکٹر صاحب نے جملے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی ہم نے سیکھ لیے ہیں. اب ہم سیکھیں گے ایسے افعال جن کے مادے کے حروف ریپیٹ ہو رہے ہیں, جیسے ظنّا اور ضلّا. یاد رکھیں آئیں گے یہ بھی انہی چار ابواب میں سے. یہاں پہ ہم لکھیں گے ان کو کہ کس باب میں, مگر وزن ان کا وہ نہیں ہوگا, وزن ان کا اپنا ہوگا. جیسے ان کمزور والوں کا بھی ہم نے کہا تھا کہ باب تو یہی چار ہیں جن میں سے آ رہے ہیں یہ, مگر وزن ان کے اپنے ہیں, اس لیے ان کو ریفرنس طور پہ یاد رکھا تھا. تو اسی طرح ظنّا اور ضلّا جو ہے اس کے بھی وزن جو ہیں وہ اپنے ہیں. ٹھیک ہے نا. ظنّا ہم پریکٹس کریں گے, اس نے گمان کیا اس سے. ویسے میں نے بتایا کہ ایک معنی اور بھی ہے, مگر پریکٹس کے لیے ہم اس نے گمان کیا اس سے کریں گے ہم. اب یہاں بھی دیکھیں مقرر حروف لکھا ہوا ہے, تو چاہے آپ مقرر حروف کر لیں, یہ بھی عربی کا ہی لفظ ہے, یا ڈبل حرف والا فعل کہہ لیں اس کو. ڈاکٹر صاحب نے اس کو ڈبل حرف والا فعل کہا ہے, یا اس کو آپ شد والا کہہ لیں, ٹھیک ہے نا, فعل, یا مضاعف کہیں, سب ایک ہی بات. اچھا, اس کی جب گردان ہم کرتے ہیں تو کہیں کہیں پہ آپ دیکھیں یہ شد والے جو ہے نا یہ دونوں الگ الگ بھی ہو جاتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں کھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آسانی کے لیے, بولنے میں آسانی ہو جائے, تو اس کے لیے عربوں نے کیا کیا, کہیں پہ بغیر شد کے بھی اس کو پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی فعل ماضی کی گردان دیکھ لیں. ظنّا اس نے گمان کیا, ظنّو ان سب نے گمان کیا, ظننتا آپ نے گمان کیا, ظننتو میں نے گمان کیا, ظننتم آپ سب نے گمان کیا, اور ظننا ہم سب نے گمان کیا. تو آپ دیکھیں یہ شروع میں یہ جو دو صیغے ہیں اس کے بعد سب میں یہ نون جو ہے وہ بغیر شد کے آ رہی ہے. اب دیکھیں اس کا فعل مضارع کس وزن پہ آئے گا. اس کے فعل ماضی میں زیر نہیں تھی اس لیے باب سمعہ تو آؤٹ ہو گیا ہے. اب یہ ان تین میں سے کسی باب میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یا تو باب فتح ہے, یا باب نصر ہے, یا باب ضربہ ہے. فعل ماضی میں ان کے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے, اس لیے فعل مضارع میں ہی فرق آئے گا. فعل ماضی اس کا اسی طرح سے تھا. تو فعل مضارع میں یہ ظنّا یا ظنّو ہو سکتا تھا, ظنّا یا ظنّو ہو سکتا تھا, اور ظنّا یا ظنّو ہو سکتا تھا. عربوں نے اس کو کیا کیا ہے, ظنّا یا ظنّو, یعنی باب نصارہ سے آیا ہے. یہ عربوں نے اس کو اس طرح سے پڑھا ہے, اس طرح سے بولا ہے. تو ہم بھی اسی طرح سے کریں گے. یہ دونوں آؤٹ ہو گئے, باب ضربہ اور فتح آؤٹ ہو گئے, سمعہ پہلے ہی آؤٹ ہوا تھا. تو اب ہم کہیں گے ظنّا یظنّو, یہ جو فعل ہے یہ باب نصارہ سے آ رہا ہے, مگر اس کا وزن نصارہ ینصرو نہیں ہے, بلکہ اس کا وزن اپنا ہے, ظنّا یظنّو. اور اس وزن پہ پھر ہم اور آگے فعل پڑھتے رہیں گے. ایک آدھ تو شاید پہلے بھی آ چکے ہیں. مدّا یا مدّو میرا خیال ہے ہم نے اسی میں پڑھا ہے, ہاں اسی رکوع میں ہم نے پڑھا ہے. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدّا یا مدّو جو ہم نے فعل پڑھا تھا
اس کا وزن جو ہے وہ ظن یظن ہے اور باب نصر ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. تو اب فعل مضارع اگر ہم نے سیکھ لیا ہے تو اب اس کی فعل مضارع کی پوری گردان کر لیتے ہیں. یظن وہ گمان کرتا ہے یا کرے گا، یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں یا کریں گے. قرآن کریم پڑھتے ہوئے اکثر آتا ہے کہ وہ ان سب نے گمان کیا یا وہ سب گمان کرتے ہیں. تظن آپ گمان کرتے ہیں، اظن میں گمان کرتا ہوں، تظنون آپ سب گمان کرتے ہیں، نظن ہم سب گمان کرتے ہیں. امر بنانے کے لیے ظن یظن سے تظن بنے گا. تظن میں تا زبر آپ ہٹا دیں گے تو ظن رہ جاتا ہے، اور اس کی آخر میں پیش کو جب ہم جزم میں تبدیل کریں گے تو اس کو پڑھنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے یہاں پہ عربوں نے کیا کیا، زبر کے ساتھ پڑھ لیا اس کو، کیونکہ شد بتانا ہے کہ شد ہے، اس میں صرف زوا اور نون نہیں ہے. یہ تو زوا نون پہ جب شد ہوگی تو پھر زبر لگا دیا. تو اس طرح سے فعل امر اس کا بن گیا ظن، ٹھیک ہے، اور جمع ہو جائے گی اس کی ظنوا. اور لا تظن، لا تظنوا یہ اس کا نہیں کے دونوں صیغے ہو گئے. تو اس کی ہم پریکٹس کر لیں. ظن گمان کر، ظنوا گمان کرو، لا تظن مت گمان کر، لا تظنوا مت گمان کرو. فعل کمپلیٹ ہو گئے. اسم پہ آ جائیں. اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر. ظان، مظنون اور ظن. ظن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے گمان کے لیے. ٹیبل مکمل ہو گیا ہے. مؤنث کے دونوں صیغے سیکھ لیتے ہیں. ہوا ظن، ہیا ظنت. ہوا یظن، ہیا تظن. مؤنث کے صیغے ہوا اور ہیا کے ساتھ اگر آپ کر لیتے ہیں پریکٹس تو آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں. ٹیبل ہمارا مکمل ہو گیا. آئیے ہم اس کی پریکٹس کر لیں ایک دفعہ شروع سے. ظنا، ظنو، ظننتا، ظننتو، ظننتم، ظننا، یظن، یظنون، تظن، اظن، تظنون، نظن، ظن، ظنو، لا تظن، لا تظنوا، ظان، مظنون، ظن. هو ظن، هي ظنت. هو يظن، هي تظن. الحمدللہ گردان ہماری مکمل ہو گئی ہے. آپ لوگوں نے اپنے ٹائم پہ اس کی پریکٹس کر لینی ہے. ظن یظن اس کی جو شارٹ والی گردان ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جو افعال کی 3 چابیاں ہیں اور اسم 3 ہیں. ظن، یظن، ظن، ظان، مظنون اور ظن. گمان کرنا، ہاں یہ مس پرنٹ ہے، اس کو نوٹ کر لیں. یہ بک میں دیکھ لیے گا، بک میں ٹھیک لکھا ہوا ہے تو بس صحیح ہے. سلائیڈ میں اگر ٹائپنگ مسٹیک ہے اس کو فعل امر جو ہے وہ گمان کر ہے، یہاں پہ گمان کرنا ہے. یہ سلائیڈ میں ہم بعد میں کریکشن اس کی کر لیں گے. عربی بول چال میں آ جائے. حل ظن، نعم ظننا. حل ظنوا، نعم ظنوا. حل ظننت، نعم ظننت. حل ظننتم، نعم ظننا. فعل مضارع نہیں، اس کا فعل ماضی کا بھی مفعول کے ساتھ. حل ظن خیرا، نعم ظن خیرا. حل ظنوا خیرا، نعم ظنوا خیرا. حل ظننت خیرا، نعم ظننت خیرا. حل ظننتم خیرا، نعم ظننا خیرا. حل یظن، نعم یظن فعل مضارع. حل یظنون، نعم یظنون.
हल तजुन्नु, नाम अजुन्नु, हल तजुन्नूना, नाम नजुन्नु। गुमान हमेशा अच्छा रखना चाहिए, तो इसलिए जब हम किसी को कहेंगे जुन्ना तो जवाब में क्या कहेगा, अजुन्नु, जुन्नु, नजुन्नु। वर्कबुक में अरबी बनाइए, उन सब ने गुमान किया जिस तरह से तुम सब ने गुमान किया। तो सबसे पहले तो फेल देखें क्या आया है, गुमान किया फेल माजी है, उन सब ने किया तो जन्नू, ठीक है ना, ये हो गया उन सब ने गुमान किया जिस तरह से। कमा, अब बात हो रही है तुम सब ने गुमान किया तो जनन तुम, ठीक हो गया। तो इस तरीके से जब फेल की फॉर्म आपको आएगी तो पूरे जुमले की अरबी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। और फिर उर्दू में तर्जुमा करें। ये कुरान करीम की आयत का ही एक हिस्सा है, इन्ना बाअद ज़न्नी इस्मुन, कि बेशक बाज गुमान गुनाह होते हैं। और अरबी में हाँ में जवाब देना तो आसान है। अच्छा, अब देखें जन्ना की तरह एक और फेल आ गया, रद्दा, ठीक है ना, उसने लौटाया या उसने वापस किया। इसका पूरा जो टेबल है वो हम बना सकते हैं, सिर्फ मस्दर मैं आपको बता दूं कि रद्दुन है इसका मस्दर। तो जन्ना यजुन्नु के वजन पे रद्दा यरुद्दू की पूरी गर्दान आप लोग कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हमारा लेसन मुकम्मल हो गया है। जो होमवर्क है वो आप याद रखें और करते रहें साथ साथ। जिस तरह मैंने पहले ही बताया है, कुछ लोग होमवर्क और वर्कबुक उस सीक्वेंस में नहीं कर रहे थे जो हमने बताया, तो आपने देखा होगा कि अभी हमने आपको ऑनलाइन होमवर्क में भी याद दहानी भी कराई है उसकी, और फिर आखिर में पूछा भी है आपसे कि भाई आपने ये सीक्वेंस फॉलो किया है, कर लिया है, पहले वर्कबुक की उसके बाद ऑनलाइन होमवर्क कर रहे हैं, या वर्कबुक उठा के रख दिए कि आखिर में करेंगे। तो अब आखिर भी कोई इतना दूर नहीं रह गया है, अगले ही हफ्ता है हमारा, उसके बाद इंशाल्लाह मिड क्विज आ जाएगा हमारा। तो उस वक्त आप लोगों ने वर्कबुक चेक भी करानी है। और याद रखिएगा QC1 में हमने वर्कबुक में काफ़ी छूट दी हुई थी, मगर अब QC2 में आप लोग आ गए हैं, और आई होप कि अब सिर्फ वही लोग रह गए हैं कोर्स में जो सीरियस हैं या ऑब्जर्वर हैं। तो ऑब्जर्वर के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपको ना इम्तहान देना है ना आपने सर्टिफिकेट लेना है, तो आप चाहे वर्कबुक जमा कराएं या ना कराएं, मगर जिसने भी प्रॉपर कोर्स करना है, सर्टिफिकेट लेना है और आगे QC3 करने का इरादा है, उसके लिए ज़रूरी है कि वर्कबुक टाइम पे करके चेक कराएं, क्योंकि मैंने बताया हुआ था कि 15 नंबर हैं, ठीक है। और साथ साथ पढ़ाते रहें, क्योंकि QC1 जब आपने कंप्लीट किया तो हमने आपको इजाज़त दे दी थी कि आप पढ़ाना शुरू कर दें अपने हल्के में लोगों को। दुआ कर लें, ए अल्लाह हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। लेसन मेरा मुकम्मल हो गया हुआ है, अभी मैं अवेलेबल हूँ। अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ हैंड रेस करके और सवाल पूछ सकते हैं आप लोग। जी 1 मिनट में अभी लेता हूँ क्वेश्चन, 1 मिनट वेट कर लें प्लीज। जिन लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, बाकी लोग माइक अपने ऑफ रखें, जिसका मैं नाम लूँ प्लीज सिर्फ वही अपना माइक ऑन करें। सबसे पहले मिस रफिया, आपने हैंड रेस किया हुआ है, जी बताइए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरे सर ये लास्ट होमवर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे रॉन्ग। 1 मिनट ठहर जाएं, 1 मिनट ठहर जाएं। देखें, मैंने बार बार ग्रुप में भी मैसेज दिया और आप लोगों को भी बताया हुआ है कि टीचर्स, आपके असिस्टेंट टीचर्स मौजूद हैं। जेंट्स में नासिर महमूद आलम साहब हैं और लेडीज़ में मिस आयशा हैं। जो भी इस तरह की क्वेरीज है ना आपकी कि मेरे नंबर क्यों कट गए, या ये सवाल क्यों गलत हो गया, या इसका सही जवाब क्या होगा, वगैरह वगैरह, इन सब के लिए प्लीज़ पूरा हफ्ता है, आप कंसल्ट करें अपने टीचर से, क्लास का वेट मत करें, ठीक है ना। और अच्छा I'm sure वहाँ से आपको
تشفی بخش جواب ملے گا، کیونکہ ناصر صاحب بھی ماشاءاللہ سے بہت ایکسپیرینس ٹیچر ہیں، اور جو لیڈیز کے لیے مس عائشہ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے بائی پروفیشن بھی وہ ٹیچر ہیں، اور کافی ایڈوانس کورسز بھی انہوں نے کیے ہوئے ہیں. نیکسٹ ریز ہینڈ کیا ہوا ہے سر پلیز ایک یہ جو اس میں آپ نے ابھی بھی اس میں مینشن کی ہے کہ امہا کا انہوں نے بک میں غلطی تھی، تو بک سے میرا بھی کنفیوژن تھا، لیکن میں نے آنسر میں ایک منٹ ٹھہر جائیں. اب دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ فیل بولا ہی غلط ہے، ٹھیک ہے نا. یہ باب سمیہ سے ہے، تو پلیز اس کو بھی آپ ویٹ کر لیں. آج ہی ہم گروپ میں اس کی کریکشن ڈال دیں گے. ہم نے بتایا ہے کہ بک میں مس پرنٹ ہے، مگر اگر آپ نے لیسن پڑھا ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا سلائیڈ میں ٹھیک لکھا ہوا ہے، اور ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو ٹھیک ہی بتایا ہے وہاں پہ نا. تو اس لیے وہاں سے آپ کو صحیح چیز مل جائے گی، اور بک میں کیونکہ مس پرنٹ ہے وہ ہم نے بتا دیا آپ کو. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ ہوم ورک کرنے لگیں تو پہلے ورک بک کر لیا کریں، لیسن کو ویڈیو کی ہیلپ سے ریوائز کیا کریں. کوشش ہماری ہوتی ہے کہ بک میں اگر کوئی مس پرنٹ کہیں پہ ہے تو وہ ہم بتا بھی دیں، مگر بعض اوقات رہ بھی جاتا ہے، تو ابھی ناصر صاحب یہ گروپ میں ڈال دیں گے. جزاکم لیکن اللہ اس میں جی نمبر لیکن اس میں کٹ گیا نا یہ، کیونکہ کنفیوژن تھا دونوں میں، اس لیے یہ میرا بس پوائنٹ تھا. باقی میں پوچھ لوں گی عائشہ سے. جی پوائنٹ آپ کا نوٹ کر لیا ہے میں نے. ایک نمبر ضرور کٹا ہوگا اور کئی لوگوں کا کٹا ہوگا، مگر بات وہی ہے کہ اس کے اندر اگر تو ہم نے آپ کو سلائیڈ میں ٹھیک نہیں بتایا ہوا ہے اور ویڈیو میں بھی ٹھیک نہیں ہوتا نا، تو پھر تو ویلڈ ہوتا. اب چونکہ ایک جگہ مس پرنٹ ہے، مگر کلاس میں اگر آپ نے لیکچر اٹینڈ کیا تھا یا تو آن لائن یا آپ نے اس کو پھر جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اس سے دیکھا ہے، تو پھر وہ ایکسکیوز اتنا ویلڈ نہیں رہتا ہے. مگر یہ کہ ہم باقی کلاس کا وقت ابھی ضائع نہیں کرتے ہیں اس بحث میں، تو پلیز اس ایک نمبر سے کوئی ایک اور بات بتا دوں، یہ سب کے لیے پلیز سب لوگ سن لیں. ہوم ورک کے کل 15 نمبر ہیں 100 میں سے، اور ایک ہوم ورک جو ہے اس کے 50 نمبر ہوتے ہیں. تو 50 میں سے اگر 49 آ گئے نا، ایک نمبر کٹ بھی گیا تو اس کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہو، یہ اچھا یاد رہتا ہے، لرننگ بھی ہو جاتی ہے. ٹوٹل جب 15 میں سے آپ کو ملیں گے تو 14.6 9 7 8 کہیں اس 5ویں ڈیجٹ میں جا کے ایک کا فرق پڑے گا، تو راؤنڈ آف کریں گے اس کا کوئی فرق نہیں ہوگا. تو پلیز اتنا ایک ایک نمبر کے لیے پریشان نہیں ہو. مقصد نمبر لینا نہیں ہے، مقصد ٹاپ کرنا نہیں ہے، مقصد سیکھنا ہے. یہ ذہن میں سب لوگ رکھیں پلیز. کئی لوگ ایک نمبر کٹ گیا 2 نمبر کٹ گیا اس کے لیے اور ٹائم پہ مجھے رنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں جو مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھیں، مقصد سیکھنا ہے. اور میں خود ٹیچنگ پروفیشن میں اتنے عرصے رہا ہوں، یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں. غلطیاں بڑے بڑے آتھرس سے بھی ہو جاتی ہیں بک کے اندر، اور پڑھاتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے پروفیسر سے بھی ہو جاتی ہیں. تو ایک تھوڑی سی اس کی گنجائش ہمیں رکھنی چاہیے. کوشش ہماری ہوتی ہے کہ آپ کو بیسٹ چیزیں دیں. سلائیڈوں میں بھی جو غلطیاں ہیں اس کو ہم ٹھیک کرتے رہیں، اور بک میں بھی جو غلطیاں ہیں اس کو نوٹ کر کے اگلے ایڈیشن میں بھی ٹھیک کرتے رہیں. کوشش ہماری ضرور ہوتی ہے، مگر یہ سب کے لیے ہے کہ پلیز نمبروں کے لیے اتنا پریشان مت ہوا کریں. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر کسی ایک ہوم ورک میں ایک آدھ نمبر کٹ جائے. ابھی ورک بک کے 15 نمبر آپ نے لینے ہیں، مڈ کوئز کے 30 نمبر ہوں گے، فائنل کوئز کے 40 نمبر ہوں گے، تو پتہ بھی نہیں چلنا ایک نمبر کا. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ ویاکم. نیکسٹ ریاض صاحب نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، پلیز. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال جو ہے وہ حمزہ والے فعل کے متعلق ہے، آمرا. اس جی. کا باب جو ہے وہ ناصرہ ہے، لیکن وزن کون سا ہے؟ امارا یا مرو، اس کا اپنا وزن ہوگا. بہت شکریہ. حمزہ ہے جی. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ ناصر الدین صاحب نے، یا نصیر الدین کیا نام ہے آپ کا؟ ناصر الدین لکھا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے. انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی سوال اگر کوئی ہے آپ کا تو بتائیں. نہیں ہے. ریاض صاحب آپ نے پھر دوبارہ ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. ساری دس از بائی مسٹیک. چلیں جزاکم اللہ خیر. تو اس کا مطلب ہے کہ ہلو جی جی السلام جی علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ کہ پہلے چیپٹر میں آپ نے پہلے پیریڈ میں آپ نے کہا ریگستان کے بارے میں بات ہوئی تھی. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ ہم ریگستان کے رہنے والے ہیں. ریگستان میں راتوں کو اندھیرا نہیں ہوتا.
बल्कि हम तो रात को ही सफर करते हैं और सुबह अंधेरे में ही हल चलाते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। और किसी का सवाल? अगर और किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं लेसन यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।